नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी ज़िदना इल्मा। चलें जी, सूरह बलद पढ़े हैं, मक्की सूरत है। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नहीं, मैं कसम खाता हूँ इस शहर की, यानी मक्का की, मक्की सूरत है। और हाल ये है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शहर में तुमको हलाल किया गया है, यानी ये शहर आपके लिए ही है। वो लोग कहते थे ना कि भाई आपको निकाल देंगे, आप यहाँ ये काम नहीं कर सकते, ये काम यहाँ कैसे हो सकता है, ये तो जो है वो हमारी सरजमीन है या हमारा तरीका इनके ऊपर चलेगा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की सरजमीन, इस तरह की बातें वो करते थे। और कसम खाता हूँ कि बाप यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की और उस औलाद की जो इसके जरिए से पैदा हुई, देखिए कसम हर उस चीज की मतलब खाई गई है जो कि यकीनी है जिसका होना, और वो हमारी आंखों के सामने है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए और वहां से एक पूरी नस्ल चली और आज हम उसी नस्ल के अंदर से जो है वो आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या है, इन सब की कसम खा के अल्लाह ताला ने क्या कहा कि दर हकीकत हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है। कोई यहाँ पे सुकून से नहीं बैठा हुआ, हर किसी की जिंदगी के अंदर जो है वो कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म की स्ट्रगल है, कोई किसी मामले में जो है वो कोशिशें कर रहा है, कोई किसी मामले में जो है वो ख्वार हो रहा है। तो हर बंदा जो है इसी तरह से जन्नत नहीं है, किसी भी शख्स के लिए ये जन्नत नहीं है। हर बंदा यहाँ पे मुशक्कत में ही पैदा किया गया है। सिर्फ मुसलमानों की यहाँ बात नहीं की गई, इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है। यानी उसने अगर रोजी कमानी है, रिस्क कमाना है, खाना है, पीना है, फिर घर है, पहनना है, ओढ़ना है, सब चीजों के लिए उसको मुशक्कत करनी पड़ती है। कोई बंदा भी जो है वो सुकून से नहीं बैठा हुआ। क्या उसने ये समझ रखा है कि इस पर कोई काबू नहीं पा सकता? यानी अगर वो मुशक्कत कर भी रहा है तो सब की सब चीजें अगर वो चले कब्जे में किसी के आ भी गई हैं, या अगर मुशक्कत करके किसी को फल मिल भी गया है, तो फिर भी क्या उसको लगता है कि बस ठीक है यही है, इसके आगे कोई नहीं है, इसके आगे कोई इस चीज को देख नहीं रहा? कहता है कि मैंने ढेरों माल उड़ा दिया, यानी पहले मैंने जमा किया अपनी मेहनत से और उसके बाद मैंने उसको उड़ा दिया, तो मेरी मर्जी पे जहां मर्जी उड़ाऊं। तो क्या वो समझता है कि इसको किसी ने नहीं देखा कि उसने कहाँ उड़ाया, हलाल में उड़ाया, हराम में उड़ाया, किसी की मदद करते हुए उड़ाया, या फिर किसी को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए वो माल उड़ाया गया? क्या हमने इसे दो आंखें, एक जबान और दो होंठ नहीं दिए थे? और ये सब चीजें चूंकि दी हैं तो इसको इस्तेमाल भी करना है, इसको जो है वो सही तरीके से यूज भी करना है, इसकी पूछगछ भी अल्लाह ताला करेंगे। और नेकी और बदी के दोनों रास्ते नुमाया करके इसके सामने नहीं ले आए थे हम, कि ये वाज़ेह तौर पे देख सके कि किस तरीके से जो है वो कौन सा रास्ता जन्नत की तरफ जाता है और कौन सा रास्ता दोजख की तरफ जाता है। फिर क्या हुआ कि मगर दुश्वार गुजार घाटी से गुजरने की इन लोगों ने हिम्मत ही नहीं की। यानी ये जो दुनिया है ये दुश्वार गुजार एक घाटी की तरह है। अगर कोई शख्स जो है वो जन्नत के रास्ते पे चल रहा हो, अगर कोई शख्स जो है वो आखिरत को पाना चाहता हो, तो उसके लिए जिंदगी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, वो आसान नहीं है जन्नत को पा लेना, मुश्किल ही काम है। तो उसको अल्लाह ताला ने यहाँ पे दुश्वार गुजार घाटी की जो है वो मिसाल दे के बताया है। और तुम क्या जानोगे वो दुश्वार गुजार घाटी है क्या? वो घाटी ये है कि किसी की गर्दन को गुलामी से छुड़वाना, यानी गुलामों को आजाद करवाना, किसी के ऊपर कोई कर्ज इतना ज्यादा पड़ा हुआ हो कि वो उसको उतार ना सक रहा हो, उसका वो कर्ज अदा कर देना किसी तरीके से। या फाके के दिन किसी करीबी यतीम या खाक नशीन मस्कीन को खाना खिलाना। ये है वो चीज जिसको, जो कि बहुत मुश्किल काम है, पैसा खर्च करना दूसरों के ऊपर। और मस्कीन वो होता है जो मांगता नहीं है, उसके ऊपर जो है वो खुद से पैसा खर्च करना। और यहाँ पे करीबी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है क्योंकि करीबी लोगों की मदद करना ना हमें बहुत मुश्किल लगता है कि भाई उसके पास तो सब कुछ है, मैं उसको क्यों दूं, उसने तो मेरे साथ ऐसे किया पहले, मैं इसके साथ अच्छा क्यों करूं। वो इस तरह करीबी लोगों के साथ जो मामलात करने होते हैं वो मुश्किल लगते हैं इंसान को। तो यहाँ पे स्पेशली करीबी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि करीबी जो इस तरह के लोग हैं उनकी मदद करना मुश्किल काम है। तो ये दुश्वार गुजार जो घाटी है जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, वो वही घाटी है कि करीबी लोगों को पहले देखना और उनकी ज्यादा पहले मदद करना। और फिर इसके साथ ये कि आदमी उन लोगों में शामिल हो जो कि ईमान लाए हैं, यानी ईमान के बगैर ये सारे नेक अमाल जो है वो किसी काम के नहीं है, वो इस दुनिया में ही रह जाएंगे, इस दुनिया में उनका सिला जो है वो मिल जाएगा। और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र और अल्लाह ताला के जो खल्क है, अल्लाह ताला की जो मखलूक है उसके साथ रहम करने की तलकीन की, ये सारे के सारे काम जो हैं ये मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। और यही वो सारे के सारे लोग हैं जो कि दाएं बाजू वाले हैं, जिनको नामा अमाल उनके दाएं बाजुओं में दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इन लोगों में से करें। और जिन्होंने हमारी आयत को मानने से इनकार कर दिया, वो सारे बाएं बाजू वाले हैं, यानी उनको नामा अमाल उनका क़यामत के रोज बाएं हाथ में दिया जाएगा, लेफ्ट हैंड में जो है उनको दिया जाएगा, और उनके ऊपर हर तरफ से आग छा रही होगी। अल्लाह ताला हम सबको इस अंजाम से महफूज रखें। आगे सूरज शम्स, मक्की सूरत शम्स जो है वो सूरज को कहते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरज और इसकी धूप की कसम। हम देखते हैं ना ये कितनी यकीनी बात है कि रोज सूरज निकलता है, और रोज जो है वो धूप जो चले रोज नहीं निकलती, लेकिन उसका धूप का होना उसके साथ जो है वो यकीनी है, क्योंकि वो बादलों की वजह से जो है वो रुक जाती है, हमारे तक पहुंचती नहीं है, लेकिन धूप तो है, उसकी धूप तो खत्म नहीं हो जाती ना, धूप तो हमेशा होती है।
اور پھر کیا ہے، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی سورج جب چلا جاتا ہے تو پھر چاند آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، یعنی اتنی زیادہ جلتی ہوئی چیز بھی جو ہے وہ چلی جاتی ہے کہیں نہ کہیں، اور وہ ہمیں نظر نہیں آتی بالکل بھی، ایسے ہو جاتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں یہاں پہ۔ اور پھر آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اس سب کو قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم کہ جس نے اس زمین کو بچھایا، اور نفس انسانی کی قسم یعنی انسان کے نفس کی قسم، اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس کے اوپر الہام کر دی۔ جیسے سانس ہمارے اوپر الہام ہوا ہوا ہے نا، کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ سانس لینا ہے بچے کو، لیکن وہ سانس لیتا وہی پیدا ہوتا ہے، جیسے وہ پیدا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نے سانس لینا ہے۔ اسی طرح یہ دونوں چیزیں بھی الہام کی گئی ہیں انسان کو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کون سا راستہ سچا ہے کون سا راستہ غلط ہے، یہ الہام کیا گیا ہے سانس کی طرح ہی انسان کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے کہ اپنے نفس کو صاف کر لیا، تزکیہ کر لیا اس کا۔ زکوٰۃ کا جو لفظ ہے وہ بھی اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، تزکیہ کرنا، پاک کرنا، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے نفس کو بھی پاک کرتی ہے مال کی محبت سے، اور ہماری جو مال ہے اس کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتا ہے وہ سارا مال جو ہے وہ، اس میں سے ہم جب اس کا حصہ نکال دیتے ہیں غریبوں کا۔ پھر کیا ہے کہ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا، یعنی اس نے جو ہے وہ اس کا تزکیہ نہیں کیا، وہ اس کے ہی بالکل جیسا کہ اس نے اس کے اندر جو ہے وہ اچھائی کی ارج آئی کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، یہ چیز مجھے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس نے اس نفس کو دبا دیا اور اس نے اس کو بالکل بھی پاک نہیں کیا، وہ اپنے کام میں مگن رہا جو بھی تھا اس کا کام۔ پھر سمود نے، وہ جو قوم تھی، اس نے اپنی سرکشی کی بنیاد پر جھٹلا دیا، جب اس قوم کا سب سے زیادہ جو شکی آدمی تھا وہ جو ہے وہ بہت بفر اٹھا، اس کو بہت شدید غصہ آ گیا، بہت جو ہے وہ شدید ترین اس کے اندر جو جذبات تھے وہ امڑ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہ وہی والی قوم ہے حضرت صالح علیہ السلام کی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ، انہوں نے کیونکہ معجزہ مانگا تھا تو پھر وہ معجزہ آ گیا، لیکن ساتھ میں آزمائش بھی آ گئی، ظاہر سی بات ہے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان اونٹنی جو ہے وہ ایک چٹان سے نکل کے آ رہی ہے، اور ان سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کیونکہ ان کے ہاں کوئی اس طرح کی اونٹنی موجود نہیں تھی، اور وہ جو ہے وہ آ گئی۔ پھر ایک ایک دن مقرر ہوا کہ بھئی ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور کھائے گی پیے گی، اور ایک دن جو ہے وہ تم سارے کے سارے لوگ اور تم سب کے سب جو جانور ہیں جو بھی ہے وہ سب کے سب ایک دن آئیں گے، اور ایک دن یہ اونٹنی کرے گی۔ تو یہ کرتی کیا تھی کہ یہ پورا پانی پی جاتی تھی اور ان کے لیے بچتا ہی نہیں تھا۔ تو پھر وہ غصہ آ گیا اس آدمی کو، یعنی ایک آدمی نے کیا تھا کام لیکن عذاب پوری قوم پہ آیا، کیونکہ اس پوری قوم نے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کیا یا پھر اس کو روکا نہیں غلط کام سے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے دل کی بھی خواہش تھی کہ اچھا میں نہ کروں کوئی اور کر دے، کوئی اور جو ہے نا یہ کام کر دے تاکہ میرے پہ نام نہ آئے، لیکن عذاب پوری قوم پہ آیا کیونکہ دلوں کے حالات جو تھے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھے، اور دلوں کے اندر وہ سارے کے سارے پیچھے پیچھے اکسا بھی رہے تھے ایک دوسرے کو کہ یار مطلب برائیاں کر کر کے یا پھر اس کے اوپر اپنا غصہ نکال کے کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، کاش یہ نہ ہوتی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب لوگ اس چیز میں شامل تھے، لیکن کیا ایک نے تھا۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ایک بندے نے کیا میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں اگر ہمارا پارٹ ہے اس چیز کے اندر تو پھر اس کے اندر جو ہے اس کی مصیبت آئے گی ہمارے پہ بھی۔ پھر کیا ہے اچھا، پھر اللہ کے رسول نے یعنی حضرت صالح علیہ السلام جو وہاں پہ قوم میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، اور اس کے پانی پینے میں جو ہے وہ غصہ نہ کرو، اس کو روکو نہیں پانی پینے سے، مگر انہوں نے اس بات کو جھوٹا قرار دے دیا اور اونٹنی کو مار دیا۔ آخرکار ان کے گناہ کی وجہ سے ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر ایسی آفت ٹوٹی کہ ایک ساتھ سب کے سب جو ہے وہ بالکل ہی خاک زدہ ہو گئے، بالکل ختم ہو گئے، وہاں سے وہ سب کے سب ایک ساتھ مر گئے، اور پھر اسے اپنے کسی بھی جو ہے وہ اور اسے اپنے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے، یعنی وہ سب کے سب جو لوگ تھے وہ اس وقت جو تھے ان کو کوئی خوف اس وقت کسی قسم کا نہیں تھا جب وہ کوئی کام کر رہے تھے، لیکن جو اس میں سے صالح لوگ تھے، جو اس میں سے نیک لوگ تھے، ان کو جو ہے وہ اس طرح کا کوئی بھی مصیبت ان کے اوپر نہیں آئی، وہ اتنے بڑے عذاب سے بھی بچ گئے۔ آگے سورہ لیل جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا رات کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، مکی صورت ہے یہ بھی۔ قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے، اور دن کی کہ جب وہ روشن ہو، اور اس ذات کی کہ جس نے دو جو ہے وہ اقسام پیدا کیے ہیں، نر اور مادہ۔ یہ آج اکثر ہم لوگ ڈسکشن بھی کرتے ہیں نا اس بات کے اوپر کہ اتنی ساری جو ہے وہ جینڈرز آ چکی ہیں جی، کہ اب جو ہے وہ میں یہ ہوں، اب میں ٹرانسجینڈر ہوں، اب میں اپنی بالکل چینج کرنا چاہتا ہوں، اب میں کچھ بننا چاہتا ہوں، اب میں کچھ بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ چیزیں اتنی کامن ہے ویسٹ میں، تو اسپیشلی یہاں پہ ظاہر یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، دو نہیں ہیں بلکہ 100 سے زیادہ ہیں جینڈرز، جو کہ کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس کا جو دل کرے، جو چاہتا ہے کہ میں ٹیبل بننا چاہتا ہوں تو لوگ مجھے ٹیبل کی طرح ہی ٹریٹ کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر میں بلی بننا چاہتا ہوں تو میں بلی کی طرح لوگ مجھے ٹریٹ کریں۔ تو مطلب کچھ بھی انسان کچھ بھی بن سکتا ہے آج کے دور میں، اور وہ آپریشن کروا کے اپنے ساتھ ایک دم بھی لگوا رہے ہیں اور اپنے اس طرح کی عجیب قسم کی حرکتیں چل رہی ہیں۔
تو خیر ہمیں اس بات کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز دنیا میں چل رہی ہے، اور یہ خدا نہ خواستہ ہمارے بچے اس چیز کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ڈسکشن بہت عام ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، یہ چیزیں ایکسیپٹیبل مطلب یہ اوور آل ورلڈ میں تو نہیں ہے، لیکن ویسٹ میں ایٹ لیسٹ جو ہے یہ ایکسیپٹیبل ہو چکی ہوئی ہیں چیزیں، اور اس کے بارے میں ہم کچھ کر نہیں سکتے فی الحال۔ تو کم از کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ صرف دو ہی اللہ تعالیٰ نے جینڈرز پیدا کیے ہیں، وہ ہے نر اور مادہ۔ اور در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، یعنی ہر بندہ ایک طرح کی کوشش نہیں کرتا، ہر بندہ ایک طرح کی جو ہے وہ سوچ نہیں سوچتا، ایک بندہ ظاہر باتیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر بندہ جس طرح کی کوششیں کرتا ہے، جس طرح کا دماغ ہے اس کا، جس طرح کی وہ کاموں میں حصہ لیتا ہے، وہ اس کی اپنی اس کے حساب سے اسے ملے گا۔ تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اور اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولتیں دیں گے، یعنی اس کے لیے آسان راستے پہ چلنا آسان ہو جائے گا، یعنی یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کے دل سے جو ایک مشکل ہے سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی، اس کو نکال دیں گی، اور وہ آرام سے ادھر سے چلا جائے گا، اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا، ایک کے بعد ایک موقع آئے گا اس کے پاس۔ اور جس نے بخل کیا، یعنی مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، جب مال کی محبت دل سے نکلتی ہے تو بہت سارے کام انسان جو ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلا دیا کہ نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یا جو بھی، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، یعنی جو جہنم کی طرف جا رہا ہے اس راستے کے لیے اس کے اوپر چلنا جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، ایک کے بعد ایک موقع آئے گا، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اس طرح کا مطلب زندگی میں جو ایونٹس آئیں گے اس طرح کے کہ وہ اسی کے اوپر بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے، یعنی بخل کر کر کے بھی بچا بچا کے بھی اللہ کی راہ میں نہ دیتے ہوئے بھی اپنے لیے رکھ رکھ کے بھی ایٹ دا اینڈ تو وہ اپنا بھی نہیں رہنا، وہ شاید اولاد کا ہو جائے گا، یا اگر اولاد نہیں ہے تو وہ کسی اور کا ہو جائے گا، تو وہ اپنا بھی نہیں رہنا، تو اس سے بہتر ہے کہ آگے کا گھر بنا لیں اس مال سے۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، یعنی سب سے زیادہ بہترین راستہ بتانا، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہی ہم مالک ہیں، یعنی دنیا میں بھی جو چیز رہتی ہے، جو چیز ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی سے ہوتی ہے، کوئی بھی برائی ہم تک پہنچ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر جو ہے وہ مصلحت یا اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی شامل نہ ہو۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے کہ وہ آگے ہی آ رہی ہے، ساتھ ہی آ رہی ہے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ جو کہ انتہائی بدبخت ہے، جس نے جھٹلا دیا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ ہمارے نفس کی پاکیزگی، ہمارے اپنے آپ کی پاکیزگی، ہمارے بری حرکتوں سے ہماری پاکیزگی صدقے کی صورت میں نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، صدقے کی صورت میں اگر ہم نکالتے ہیں اس کو مال سے تو پھر وہ ہمیں حاصل ہو جاتی ہے وہ پاکیزگی، کہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ساری بلائیں ہم پہ سے ٹل جاتی ہیں، بہت سارے گناہ سے بچ جاتے ہیں ہم، بہت ساری جو ہے وہ شیاطین کے وار سے ہم بچ جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں صدقے کی وجہ سے، جو کہ ہم اپنے مال میں سے جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ اور یہاں پہ اسپیسیفکلی مال کی ہی بات کی گئی ہے، یہاں پہ اور بھی صدقہ بہت ساری قسموں کا ہوتا ہے، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو راستہ بتا دینا، کسی کے ساتھ مسکرا کے مل لینا، کسی کو سلام کر دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح سے اچھے طریقے سے ملنا، صلح کروا دینا، یہ سب چیزیں صدقے کے اندر آتی ہیں، لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی مال کے صدقے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو شاید ہم کر لیتے ہیں لیکن مال ہمارا خرچنے کا دل نہیں کرتا، یہ بھی چیزیں مشکل ہیں، یہ بھی اتنی آسان نہیں ہے، لیکن مال سے جو محبت ہے نا وہ دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو پھر اس کی یہاں پہ اسپیسیفکلی بات کی گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں، اور جو نہایت پرہیزگار ہے اور جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یعنی نہ وہ کسی کو کہتا ہے کہ بھئی میں نے تم پہ بہت زیادہ احسان کیا ہے، اب تم میرے آگے جھک جھک کے رہو، یا میرے آگے جو تم مجھے شکریہ کہو، یعنی وہ اپنا سارا کا سارا جو انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ پھر کیا ہے کہ جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب کی جو رضا جوئی ہے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے اس دنیا کے لوگوں سے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے کرے کہ ہمارا رب بھی ہم سے خوش ہو جائے، اس حال میں ہم اس دنیا سے جائیں کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو۔ اچھا، اگلی صورت ہے سورہ ضحیٰ، آپ لوگوں نے شاید اس کے بارے میں جو ہے وہ کافی کچھ پڑھا بھی ہو، یہ سورت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت عرصے سے جو ہے وہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ شاید میرا رب جو ہے میرے سے ناراض ہو گیا، یا کچھ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، یا کیا معاملہ ہو گیا، بہت اداس تھے، بہت ڈپریس ہو رہے تھے، تو تب یہ والی صورت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اور اس کی عام طور پہ جو کوئی ڈپریشن میں ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ صورت پڑھو، یا اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کی تفسیر پڑھو، یا کچھ اس طرح۔ تو چلیں اس کو پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی کہ جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جاتی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان نہیں کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھنی چاہیے ہمیشہ، اور یقیناً تمہارے لیے جو آنے والی جو آگے آ رہی ہے چیز، وہ اس چیز سے بہت بہتر ہے جو کہ پیچھے گزر چکی ہے۔
یعنی کیونکہ ظاہر مشکلات تھی مکی دور میں، کتنی مشکلات تھیں، اور ہم نے دیکھا کہ مدینہ میں جا کے کتنی آسانیاں آ گئیں، کتنا زیادہ جو ہے وہ ہر ظاہر وہاں پہ بھی جا کے وہاں کی اپنی مشکلات تھیں، وہاں کی جو ہے وہ جنگ فرض ہو گئی، پھر جنگیں کرنی تھیں، پھر جان کا بھی نقصان تھا، مال کا بھی نقصان تھا، لیکن سٹل وہاں پہ آسانی تھی اس دین کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے میں، اس کا نظام بنانے میں، ایک پورا وہاں پہ آسانیاں آگے چل کے آئیں۔ ابھی ظاہر ہے یہ جہاں پہ یہ چیز نازل ہو رہی ہے وہاں تو بہت زیادہ مشکل ہے، وہاں پہ جو ہے وہ غلام ہے جن کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ان کے ساتھ برا ترین سلوک کیا جا رہا ہے، لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی پلاننگز کر رہے ہیں، یہ سب کے سب کام چل رہے تھے، لیکن یہ اس لحاظ سے اور بھی بہت سارے لحاظوں سے اس لحاظ سے اسپیسیفکلی جو ہے وہ ایک پیس آ گیا تھا آگے چل کے۔ پھر کیا ہوا کہ پہلے کے دور، جو بعد کا دور آنے والا دور ہے وہ پہلے کے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو یہ والی چیز مطلب یہ ظاہری بات ہے، یہ تو اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی ایک امید اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ آگے اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ، کچھ اتنا برا بھی نہیں ہوگا، اچھا آئے گا آگے انشاءاللہ، اچھا وقت بھی آئے گا۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے نا، ان کی مدر بھی نہیں تھی، فادر بھی نہیں تھے، دونوں ہی نہیں تھے، اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تم ناواقف تھے راستے، یعنی جو راستہ تھا سیدھا راستہ تھا، اس سے تو ظاہر ہے وہاں پہ سارے لوگ ہی ناواقف تھے، کوئی نبی نہیں آیا تھا ان کے پاس کسی بھی طریقے سے، اور اگر ہم خود بھی دیکھیں ہمارے اوپر بھی یہ والی آیت جو ہے وہ لگتی ہے کہ ہم بھی تو ناواقف ہی تھے، ہم کہاں جو ہے وہ دور دور پھر رہے تھے، قرآن سے ہمارا صرف اتنا تعلق تھا کہ بس اس کو پڑھ لیں اور جو ہے وہ مردے بخشوا لیں ہم، یا پھر اس کو جو ہے وہ گھروں کے اندر رکھ لیں اچھے اچھے غلافوں کے اندر بس۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہ راستہ نہیں پتا تھا، سیدھے راستے کی کوئی بھی ہدایت نہیں تھی، لیکن وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ہدایت بخش دی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے کریں کہ ہمیں بھی ہدایت بخشتے ہیں، اور پھر تمہیں جو ہے وہ نادار پایا، بالکل غریب ترین تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مال دیا، اور ابھی بھی وہ اسی سچویشن میں تھے کہ مالدار ابھی بھی نہیں ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی بھی پوری زندگی میں وہ مالداری والی حیثیت سے رہے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ فقر کو پسند کیا ہے، اپنے لیے جو ہے وہ غریبی کو پسند کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے۔ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو، یعنی اگر کوئی یتیم مل جاتا ہے، اگر کوئی اس طرح کا بندہ ہے جو کہ یعنی اس کے سر پہ سایہ نہیں ہے اس کے ماں باپ کا، اسپیسیفکلی باپ کا، یعنی کہ کمانے والا جو ہے وہ نہیں ہے اس کے سر پہ، تو پھر جو ہے اس کے ساتھ سختی نہ کرو، اور سائل کو نہ جھڑکو، یعنی کہ جو مانگ رہا ہے، جو سوال کر رہا ہے کسی بھی قسم کا، اس کو نہ جھڑکو، اور اپنی رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ دیکھیں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ جی ہمیں بہت ساری احادیث اس بارے میں ملتی ہیں کہ بھئی اپنی جو نعمتیں ہیں ان کو چھپانا چاہیے، جو حاسدین ہیں ان سے، ٹھیک ہے، جو اگر حسد کرتے ہیں وہاں سے ان کو چھپانا چاہیے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ یہاں پہ اسپیسیفکلی وہ والی نعمتیں ہیں کہ جیسے جو ایک فرض کریں کسی کے پاس مال ہے اور وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے تو پھر اس کو اظہار کرنا چاہیے اس چیز کا، ٹھیک ہے، اس طرح اگر کسی کے پاس علم ہے، وہ علم سے مدد کر سکتا ہے، اس کو بھی اظہار کرنا چاہیے، کوئی اسکل ہے جس سے وہ کسی کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، اس سے بھی جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے، اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں پہ کسی کو ضرورت ہے، کسی کی کوئی مشکل حل ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کسی کو مدد ہو سکتی ہے کسی طرح کی، تو وہاں پہ اپنی جو ہے وہ اپنی نعمتوں کا اظہار کرنا چاہیے پھر کہ بھئی میرے پاس یہ ایک صلاحیت ہے، یا یہ ایکسپیرینس میرے پاس ہے، یا یہ میں کام اس طرح سے کر سکتا ہوں، تو وہاں پہ اپنی ہیلپ جو ہے وہ آفر کرنی چاہیے، جیسے یہاں پہ یہ سارے معاملات ہیں کہ اب جس طرح پیسوں کی بات آ رہی ہے، پھر ہدایت کی یہاں پہ بات آ رہی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی نعمتیں جو جس سے دوسروں کو فائدہ ہو سکے، شوخیاں مارنے کے لیے نہیں، لیکن یہ کہ جس سے دوسروں کو فائدہ ہو سکے اس کا جو ہے وہ اظہار کرنا چاہیے۔ پھر آگے کیا ہے، سورہ الم نشرہ ہے، مکی صورت ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھولا؟ کیونکہ یہ جو بوجھ تھا وہی کا، یہ جو قرآن مجید کو ایک طرح سے اب خود سوچیں کہ اس کو پورا جو ہے وہ سمجھنا، ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک حرف، ایک ایک چیز پہلے اس کو سمجھنا، اس کے بعد جا کے دوسروں کو سب کو بتانا، یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور ایک ایسے بندے کے لیے جس نے کبھی لکھنا پڑھنا جانا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا لکھتے پڑھتے کیسے ہیں وہ۔ آپ سوچیں کہ جو ایک پوری بچپن سے لے کے اب تک جو بندہ جانتا ہی نہیں ہے اس کو لکھنا پڑھنا کیسے ہے، اس کے لیے اتنا مشکل کام یہ اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا، تو کتنا مشکل تھا ان کے لیے، کس طریقے سے انہوں نے اس کو انجام دیا، پھر ہر بندے تک پہنچانا، چاہے وہ مان رہا ہے نہیں مان رہا ہے، وہ اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اس کو جو ہے وہ جھٹلا رہا ہے، اس کے اوپر ہنس رہا ہے، عجیب عجیب الزام لگا رہے ہیں، ہر بندے کے تک پہنچانا، یہ اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، بہت بڑا جو ہے وہ ایک بہادر ترین دل چاہیے یہ کام کرنے کے لیے، مضبوط ترین دل چاہیے، تو اس کے لیے صلاحیت چاہیے ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا،
یعنی یہ سارا کام جو ہے یہ کتنا بھاری ہے، اور تمہارے خاطر تمہارا ذکر کا بہت اونچا کر دیا تمہارا ذکر۔ اب سوچیں کہ ابھی تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے اس کو لینا عام طور پہ لوگ پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ اس کو نبی ہی کہتے ہیں، نبی، اور اس آگے سے بھی جو ہے وہ درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آگے پڑھتے ہیں یا پھر جو بھی سنتے ہیں، اس کے بعد جو وہ درود پڑھتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات کہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ بلند ہے۔ اور محمد جو نام بھی ہے وہ یہی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، ایک ایسی ہستی جس کی بہت تعریف کی جائے۔ احمد کا بھی یہی مطلب ہے، مطلب ملتا جلتا مطلب ہے ان دونوں کا۔ تو یہ اس طرح کے جو سارے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی جو تعریف ہے، اس طرح کی جو سمجھ لیں کہ ایک مقام ہے، یہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ کرسچنز کہتے ہیں کہ یہ مقام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، جو کہ ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے علاوہ بھی جو رہنے والا نام ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو واپس بھی آنا ہے نا، تو وہ کس کا نام لیں گے، وہ کس کو جو ہے وہ کس کی امت میں سے آئیں گے، وہ کس کو نبی مانیں گے؟ تو جو رہنے والا نام ہے آخری دم تک، جو ایک پوری جس کو واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا، اور ایک وقت تو ایسا آئے گا بھی قیامت والے دن جب پوری دنیا کے لوگ جو ہیں، جو گزر چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام لے رہے ہوں گے۔ وہ کب کی بات ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور سوری مقام محمود نہیں، وسیلہ اور فضیلت ادا کی جائے گی انہیں، جو ہم نماز کے اذان کی جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگتے ہیں۔ وہ مقام ہے کہ جب قیامت شروع نہیں ہو رہی ہوگی اور سب کے سب جو پوری دنیا ہے وہ کہے گی کہ یار یہ قیامت شروع ہوئی، کتنا مشکل دن ہے، کیا ہونا کیا ہے اس کے اندر، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو یہ لمبی حدیث ہے خیر، اس میں کیا ہوگا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سب کے سب جائیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ قیامت شروع کر دیں اب، اور وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں، مجھ سے تو غلطی ہو گئی تھی ایک، میں نے تو وہاں سے پھل کھا لیا تھا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے اس کے بارے میں، تم ایسا کرو نوح کے پاس جاؤ، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر وہاں سے کرتے 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 آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ ہر وہ بندہ، ہر انسان جو کہ آج ان کو بالکل بھی نہیں مانتے، جو کہ آج ان کی برائیاں کرتے ہیں، یا ان کے بارے میں اتنی گندی گندی باتیں آپ لوگ دیکھیں انٹرنیٹ پہ پھیلی ہوئی ہیں کہ مطلب بات بھی نہیں اس کے بارے میں کی جا سکتی، اتنی گندی گندی باتیں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن وہاں پہ جو ہے وہی وہ نبی ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے، سجدے میں کھڑے تو نہیں ہوں گے، یعنی سجدے میں جا کے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب قیامت شروع کریں، اور اللہ تعالیٰ مانیں گے ان کی بات وہاں پہ۔ اور یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اسی لیے ہم ان کے لیے جو ہے وہ وسیلہ اور فضیلت مانگتے ہیں، کہ وہ مقام ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں گے کہ اب قیامت شروع کی جائے، اور قیامت اس کے بعد شروع ہوگی، اور اس وقت ہر شخص کی زبان پہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام ہوگا، ہر شخص جو ہے وہ انہی کی تعریف کر رہا ہوگا کہ واہ واہ یہ کیا ہوا، مطلب ہم نے تو ان کو یہ سمجھا ہی نہیں کبھی۔ تو اب سوچیں ان کا نام واقعی اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کیا ہے، اس دنیا میں کوئی نہیں مانتا، نہ مانے، ہر شخص کی زندگی میں ایک وقت آنا ہے جس کے اندر اس نے ماننا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ان کا نام جتنا بلند کیا گیا ہے اس طرح نام کسی کا بھی بلند نہیں کیا گیا، کوئی نبی اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا جس کا وہ اس طریقے سے نام بلند کیا گیا ہو، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بات کریں کہ تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا ہے ہم نے، بہت اونچا نام ہے، بہت زیادہ بڑی ہستی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے کہ ہم کھینچ کھینچ کے چیخ چیخ کے ان کا نام لیں، چیخ چیخ کے ان کو جو ہے وہ بلائیں، اور چیخ چیخ کے جو ہے وہ ان کے بارے میں باتیں کریں، یا پھر ان کا نام کے آگے بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہیں اور اپنے جیسا سمجھیں۔ ہم نے پڑھا ہے نا سورہ حجرات کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو بندہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے گا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ رسپیکٹ جو ہے وہ کرنی پڑے گی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہمارے نبی ہیں، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے آ کے یہاں پہ، ان کے ذمہ پہ جو ذمہ داری تھی وہ بہت پیاری نبھا کے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی جو ہے وہ شفاعت بھی نصیب کرے قیامت والے دن۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی بھی آتی ہے۔ دیکھیں ان کی زندگی کتنی مشکل تھی، اور آج دیکھیں کہ ہر بندہ، یا قیامت والے دن دیکھیں ہر بندہ اس مشکل کی وجہ سے جو ان کی زندگی میں آئی، جو انہوں نے وہ بوجھ اٹھایا اتنا مشکل، رہتی دنیا کے لیے تبلیغ کرنا آسان کام نہیں ہے، دو بندوں کو نہیں بنایا جاتا ہم سے، ایک بندے کو جو ہے وہ آپ مسلمان کر کے دیکھیں کتنے لوگوں نے مسلمان کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو سکھانا ہے سارا کچھ، کتنا مشکل کام ہے یہ، اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک پیغام چھوڑ کے جانا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس وقت یہ کوئی ذریعے نہیں تھے کہ بھئی انٹرنیٹ ہے میسج کر دو یا اس طرح کی کوئی بات، ون آن ون بات کرنی تھی، ون آن ون بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کو کنونس کرنا سامنے بیٹھ کے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت مشکل تھیں، وہ بہت مشکل کام کر کے گئے ہیں اس دنیا سے، ان کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کریں جو کہ ان کے لیے زیب دیتا ہے جنت کے اندر، اور ہم سب کو بھی ان کی جو ہے وہ رفاقت اور ان کی شفاعت جو ہے وہ عطا کریں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، اور دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے،
اور پھر آگے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے. تو بہت ساری تفاسیر کے اندر جو ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں آتی ہیں، ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں آتی ہیں. وہ کس طرح سے آ رہی ہوتی ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا ظاہر ہے، ہر مشکل کے اندر ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ، لیکن آتی ہے کیونکہ قرآن کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے، تو ہمارا تو پورا بھروسہ ہونا چاہیے. لہٰذا جب بھی تم فارغ ہو اور تو کیا کرو کہ عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب کی طرف ہی پورا پورا جو ہے وہ دھیان رکھو ہر بارے میں. آگے سورہ 3 مکی صورت ہے. اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی. طور سینا وہ پہاڑ تھا نا جہاں پہ کوہ طور جو ہے اس کو طور سینا کہتے ہیں، کیونکہ سینا کی جو وادی تھی اس کے اندر وہ پہاڑ تھا، اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نبوت دی گئی تھی. اور پھر کیا، اور اس پر امن شہر یعنی کہ مکہ کی ہم نے انسان کو بہترین حالت میں پیدا کیا. بہترین اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کی جو ساخت ہے، اس کا جو وجود ہے وہ بہترین بنا کے پیدا کیا ہے. پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا. یعنی ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک بہترین پہلے تو ظاہر ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی بہترین حالت میں پہنچ جاتا ہے، جوانی میں پہنچ جاتا ہے، اپنی ہر چیز کے اندر عروج کے اوپر ہوتا ہے، پھر اس کو جو ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ کر کر کے وہ بھی اس سے چھن جاتا ہے اور وہ نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے. نیچوں سے نیچ کا مطلب ہے کہ اس کی ساری ڈگریاں، ہر عقل کے باوجود، ساری زندگی کے ایکسپیرینسز کے باوجود، ہر قسم کی جان کو، ہر قسم کی بات کو جاننے کے باوجود وہ نہیں جانتا، بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا اس کے بعد اس کو کسی بھی قسم کا کوئی ہوش ہی نہیں رہتا، ہر بات لوگ بھولنے لگتے ہیں جیسے. ٹھیک ہے، اسی طرح مطلب اس کو جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا، وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہونے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی بڑھاپے کی، اس طرح کی رذیل عمر سے بچائیں. یہ دعا بھی مانگنی چاہیے اپنے لیے کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پہنچائیں، ہم اچھی موت اچھے ٹائم پہ جو ہے وہ چلے جائیں اس دنیا سے. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، تو اس کا حال تو یہی ہے، جتنا مرضی بہترین ہو اور عروج کو زوال بھی ہے. تو زوال جو ہوتا ہے وہ پھر پہلے والی چیز سے بہت زیادہ گھٹیا اور برا آتا ہے، پھر اتنا اچھا نہیں آتا زوال پھر. اور پھر کیا ہے، سوائے ان لوگوں کے، یعنی اس کے علاوہ بھی وہ لوگ بچ جاتے ہیں. یعنی وہ لوگ بھی اگر اس بھولنے والی حالت میں بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سب بھول جاتے ہیں، صرف اللہ کو نہیں بھولتے، صرف اللہ اور اس کے رسول کو اور قرآن کو نہیں بھولتے، باقی سب بھول جاتے ہیں. آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوا اس طرح کے لوگوں کو. تو پھر کیا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اجر کا. ان کو اجر ملتا ہی رہے گا، ہر وقت اجر ملتا رہے گا. ایون اگر وہ سب بھی بھول جاتے ہیں تب بھی ان کا اجر جاری رہے گا، کیونکہ ان کی زندگی میں ان کی روٹین اس طرح کی تھی، ان کی عادتیں اس طرح کی تھیں. اب بیماری کی وجہ سے وہ بھول بھی گئے ہیں، تب بھی جو ہے وہ بیماری وہ سبسٹیٹیوٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ. کیونکہ ابھی بھی جس طرح جس بندے کو جو ہے وہ نمازیں پڑھنے کی عادت ہو، یا پھر اس کو ذکر وغیرہ کرنے کی عادت ہو، تو اگر اس کو ایون پیریڈز بھی ہو رہے ہیں یا وہ کسی بیماری میں بھی چلا گیا ہے، تو پھر بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو عادت ہے. اللہ کی طرف سے ایک پریشانی، اللہ کی طرف سے ایک جو ہے وہ بیماری آ گئی ہے اور وہاں پہ وہ نہیں کر پا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ہی منع کیا ہوا ہے وہاں پہ کرنے سے، تو اس کا ثواب ملتا ہے پھر. لیکن جس کو نہیں، جو پڑھتا ہی نہیں ہے، جس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے اس بات کی، تو پھر ظاہر اس کے لیے وہ ثواب کا سلسلہ نہیں ہے. تو پھر بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا اس کی حکومت سب سے زیادہ بڑی نہیں ہے؟ یہاں پہ جتنے بھی حاکم بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو ان سے بڑا ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے. سورہ علق مکی صورت ہے، یہ تو پہلی آیتیں ہیں جو کہ نازل فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو اس کو پڑھتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے کے ساتھ انسان کو بنایا. پتہ نا کس طرح سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. پڑھو اور تمہارا رب جو ہے وہ بہت ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ جانتا نہیں تھا. ہر طرح کے علم کی جو ابتدا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یا تو نبیوں کے تھرو بھیجی ہے یا فرشتوں کے تھرو بھیجی ہے، وہ ہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا وہ علم. وہ انسان کی اپنی اتنی قدرت نہیں تھی کہ وہ جو ہے وہ خود سے یہ سب کچھ کر سکے جہاں تک آج پہنچ گیا ہوا. تو یہ سارا پیچھے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہا ہے، تو اتنا اس میں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنیاد پہ کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. یعنی اس کو لگتا ہے مجھے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، مجھے تو اپنے لیے میں ہی کافی ہوں، میرا علم کافی ہے میرے لیے. اور پھر حالانکہ پلٹنا یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے، اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو کہ ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، کہ تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو یار؟ اس وقت تو کافی سارے لوگ اس طرح کے موجود تھے جو کہ نماز نہیں مطلب لوگ جب نماز پڑھ بھی رہے ہوتے تھے تب بھی ان کو روکتے تھے یا ان کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کرتے تھے. تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ
سیدھے راستے پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، یعنی وہ بندہ واقعی صحیح راستے کی طرف بلا رہا ہے اگر وہ نماز سے روک رہا ہے لوگوں کو. تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص جو ہے یہ حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ یعنی ان دونوں میں سے کون سی پاسبلٹی اس کے لیے زیادہ ہے کہ وہ حق کو جھٹلا رہا ہے یا وہ واقعی حق والی راہ کے اوپر چل رہا ہے، سیدھی راہ کے اوپر چل رہا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھینچیں گے، یعنی قیامت والے دن، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے، سخت گناہ گار پیشانی ہے، اور وہ بلا لے اپنے سارے حامیوں کی ٹولی کو. انسان جو غرور کرتا ہے، انسان جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، وہ اپنے فالوورز کی بنا پہ سمجھتا ہے نا کہ یہ مجھے بچا لے گا، یہاں پہ یہ ایک راستہ ہے میرے پاس، یہ والا فلاں بندہ میرا حمایتی ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ میرا دوست ہے، یا اس طرح کی جو ہوتا ہے. جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اس کی ایک یہی ہوتی ہے کہ میری اتنی ساری فالوئنگ ہے. آج کل جس طرح انسٹاگرام کے اوپر میری اتنی ساری فالوئنگ ہے، اتنے سارے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، حالانکہ فرق بھی نہیں پڑتا کسی کو. کوئی دنیا سے چلا بھی جائے گا بہت فرق ہی نہیں پڑے گا کسی کو بھی. ایک دن فرق پڑے، دوسرے دن بس ختم. تو یہاں پہ وہ مطلب وہ جو ایک اس کا غرور ہے، یا ایک اس کے اندر جو ایک سمجھ لیں کہ ایک مان ہے اس کو کہ یہ لوگ میرے اپنے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بلا لے اپنے سارے حامیوں کی ٹولی کو، کوئی بچا کے دکھا دے. پھر ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، پھر ان سے کون مقابلہ کرے گا؟ ہرگز نہیں. اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو. یہاں پہ سجدہ تلاوت آ رہا ہے، تو پہلے سجدہ تلاوت کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. طریقہ میرا خیال آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے جو نیچے جانا ہوتا ہے اور ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس یہ کہ جس طرح سجدہ کرتے ہیں اس طرح سجدہ کرنا ہے، ایک ہی سجدہ کرنا ہے، اور اس کے بعد سلام نہیں پھیرنا. ٹھیک ہے، تو پہلے ہی سجدہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. چلیں جی، آگے جو ہے وہ سورہ قدر آ رہی ہے. یہ لیلۃ القدر کے بارے میں صورت ہے، مکی صورت ہے. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ کیا چیز ہے شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. فرشتے اور روح یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. یعنی کہ اگلے ایک سال کا جو حکم سارے کے سارے آنے ہوتے ہیں، اگلے ایک سال میں وہ فرشتے اپنے ہاتھوں میں لے کے آتے ہیں. یعنی اس رات جو ہے وہ اگر کوئی دعا وغیرہ مانگ رہا ہے، کوئی اپنی اس طرح کی کوئی چیز مانگ رہا ہے، تو وہ ہاتھ میں دی جاتی ہے وہ چیز، کیونکہ فرشتے وہ حکم لے کے آتے ہیں. وہ ساری کی ساری باتیں، وہ ساری کی ساری جو نعمتیں ہیں وہ ہاتھوں میں لے کے آتے ہیں فرشتے اس رات پہ. تو اس رات کو ضرور جو ہے وہ دعا مانگا کریں. بہت پوری رات بے شک دعا ہی مانگتے رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا تھا کہ کون سی دعا جو ہے وہ اس وقت مانگنی چاہیے، تو انہوں نے جو ہے وہ جو ایک اسپیسیفک دعا ہے شب قدر کی، وہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگی، وہ بھی بتائی تھی. اور دعا ہی انہوں نے بتائی تھی، کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو بے شک اور بھی سارے کے سارے کام کریں، نفل بھی پڑھیں، یہ بھی کریں، لیکن دعا کو بالکل نہ بھولیں. اس رات جو ہے وہ فرشتے اپنے ہاتھوں میں وہ چیزیں لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اسی وقت ملتی ہیں. یعنی ظاہر سی بات ہے اس وقت شاید ہمیں وہ نظر نہ آ رہی ہو، لیکن کچھ عرصے میں وہ نظر آ جائے گی کہ بھئی مل گئی وہ چیز نا. تو اس رات دعا کو بالکل بھی جو ہے وہ بھولے نہیں کہ دعا جو ہے وہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، پہلے عبادتیں کر لیں، پہلے قرآن پڑھ لیں، کیونکہ آج کل تو ایسی ٹائم بھی کم ہوتا ہے ہمارے پاس اگر شب قدر ہو تو. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ دعا کا خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ وہ چیزیں مطلب مل جاتی ہیں اللہ کے حکم سے. اچھا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے سال میں صرف ایک دفعہ ہی نیچے آتے ہیں، اس ایک رات پہ. ٹھیک ہے، تو حضرت جبرائیل کا ہی آنا جو ہے وہ دنیا کے اندر، اور یہ سلسلہ کیونکہ نبیوں کے بعد تو وہ کبھی بھی نہیں آتے، ظاہر ہے ان کو صرف ایک رات میں ہی نیچے آتے ہیں، اور ان کا آنا ہی جو ہے وہ بہت بابرکت ہوتا ہے، بہت باعث برکت ہوتا ہے اس دنیا کے اندر. تو اس لیے اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ہماری تو اب گزر گئی ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اگلی رات بھی جو آ رہی ہے اگلے سال آئے گی، اس کو وہ نصیب کریں، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ توفیق عطا کریں. اور پھر کیا ہے، فرشتے اور روح اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر نیچے اترتے ہیں جو کہ آگے آنے والا ہے. اور وہ رات سراسر سلامتی ہے تب تک جب تک کہ فجر نہیں آ جاتی، جب تک کہ وہ ایک پتہ ہی آپ کو کہ جو سحری کا ٹائم ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا، تب تک وہ پوری رات جو ہے وہ سلامتی کی رات ہے. آگے سورہ بینہ، یہ مدنی صورت ہے. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں ہیں، وہ اب باز نہیں آئیں گے، ان کا جو ہے وہ حد سے آگے بڑھ چکے ہیں، جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے. یعنی کہ اللہ کی طرف سے ایک رسول جو کہ پاک صحیفے پڑھ کر انہیں سنائے، جن میں بالکل سیدھی سیدھی اور بالکل درست قسم کی تحریریں لکھی ہوئی ہوں. یعنی کہ وہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ بھئی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آسمان سے کوئی فرشتہ آئے، اور اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح کی ان کی ڈیمانڈیں تھیں کہ بھئی اس طرح کی یہ چیز آئے گی تو ہم مان لیں گے، یہ چیز ہم آئے گی تو ہم مان لیں گے. لیکن ہم نے قرآن میں بہت جگہ یہ بات پڑھی ہے آلریڈی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اگر وہ یہ سب کچھ بھی ان کو مل جاتا جو کہ ان کی ڈیمانڈز تھیں،
ٹھیک ہے، جس طرح پہلے جو ہے اہل مکہ کا یہ تھا، ہمارے پاس تو کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں، ہم کیسے پتا ہوگا، ہم تو یہی کرتے جا رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اب نبی آ گیا تب یہ کہ عمان ہے اس کو، یہ اس کے پاس تو اس کے ساتھ تو فرشتے نہیں آئے، یہ تو ہم میں سے ہی آ گیا۔ اسی طرح جو یہود تھے یا اہل کتاب جن کی دوسری جگہ پہ یہاں پہ بات ہوئی ہے، وہ ان کے بھی یہی مسئلہ تھا کہ بھی نہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، اب جو رسول آئے گا نا ہم اسے ضرور مانیں گے، لیکن جب وہ رسول آ گیا تو اس کے سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں جو ہے وہ تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کے ان لوگوں کے پاس واضح طور پہ بیان آ چکا ہوا تھا، یعنی کہ ہمیشہ سچائی کو دیکھ لینے کے بعد یا دل کی گواہی کے بعد ہی جو ہے وہ انسان جو ہے اس کو بالکل ختم کر کے آگے چل جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانوں گا۔ دل گواہی دے دیتا ہے ہر انسان کا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے نا کہ صحیح اور غلط کی جو تمیز ہے وہ وہی کر دی گئی ہے انسان کے اندر، جیسے سانس وہی کر دیا گیا ہے، کسی نے نہیں سکھائی تھی یہ بات، لیکن انسان کے اندر یہ بیسک جو تمیز ہے یہ دے دی گئی ہے، اسی وجہ سے دل جو ہے وہ گواہی دے دیتا ہے کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، پھر ضد کی بنیاد پہ یا تکبر کی بنیاد پہ، انا کی بنیاد پہ جو بھی ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے اس پہ اڑ جاتا ہے۔ اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، سیم ہمارے والے حکم تھے ان کے بھی، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لیں، بلکہ بالکل ایک طرف ہو کے، یعنی بالکل پورا دھیان جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو، اور پھر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور بالکل ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ دین ہے۔ دین کا مطلب زندگی کا طریقہ ہے یہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی آپ سوچیں کتنی گھٹیا ترین اور کتنی ہمیں گندی گندی مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی نظر آتی ہیں، جو کہ ہمیں گندی لگتی ہیں، گندی نہیں ہے وہ، ہمیں گندی لگتی ہیں، ہمیں ان کو دیکھ کے تھوڑا ہوتا ہے کہ یہ کیسے، یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، یہ کس طرح کی ہے، اس کی شکل کیسی ہے، یا اس کا جو ہے وہ یہ کیا کر رہی ہے دنیا کے اندر، اس کا کیا مقصد ہے، کووڈ 19 کا کیا مقصد ہے اس دنیا کے اندر، ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ وہ کتنا کتنا مشکل اس کی وجہ سے دنیا کے اندر آ رہی ہے، کیا کیا معاملات آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ گھٹیا مخلوق وہ ہے جو کہ جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے وہ کفر کرتی ہے، اس کو پتہ چل گیا، حقیقت آ گئی سمجھ میں کہ بھئی یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز غلط ہے، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی اس نے منہ موڑ لیا، اور وہ جو مخلوق ہے، وہ جو پیدا کیا ہوا شخص ہے، وہ ہر اس چیز سے بدتر ہے جو کہ دنیا میں اس کے علاوہ ہے۔ اور پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہو جائیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں ہے، اور دائمی قیام کی جنتیں ہیں ان کے پاس جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اور ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ کے جو آپ نے ہمیں جنت دی ہے ہم اس سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے کریں۔ یہ کچھ وہ شخص ہیں، یہ کچھ ہیں وہ لوگ اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو زندگی کے اندر، ہر کام جو ہے وہ اس نے رب کے خوف کے ساتھ، تقوی کے ساتھ کیا ہو، وہ مطلب اپنی جو ہے وہ اس نے جس طرح نفس کا گھوڑا ہوتا ہے نا، اس کو بے لگام نہیں اس نے چھوڑ دیا تھا، اس کے اندر اس نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوف و اللہ تعالیٰ کا خوف و تقوی بھی جو ہے وہ رکھا ہوا تھا۔ پھر آگے کیا ہے، سورہ زلزال، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی قیامت والے دن، اور زمین اپنے اندر کا سارا بوجھ نکال کر باہر رکھ دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، ہم نے تو کبھی اس کو اس طرح سے ہلتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ۔ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے سارے حالات بیان کرے گی کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ بھی ہوا، میرے اوپر انہوں نے یہ بھی کیا، میرے اوپر یہ بھی ہوا، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ وہ سب بول اٹھے گی، اسی زمین پہ کرتے ہیں نا جو کچھ بھی کرتے ہیں، اسی زمین پہ بڑے بنتے ہیں، اسی زمین پہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اسی زمین پہ دوسروں کے ساتھ ناانصافیاں کرتے ہیں، اسی زمین پہ دوسروں کو جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو یہی زمین بول اٹھے گی۔ اس روز لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ حالتوں میں پلٹیں گے، ہر ایک کی ایک جیسی حالت نہیں ہوگی، ہر بندہ اپنے اعمال کے حساب سے، ہر بندہ اپنے جو بھی کمائی اس نے کی ہے دنیا کے اندر اس کے حساب سے جو ہے وہ آئے گا، تاکہ اس کے اعمال کو ان کو دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی، کسی کے لیے اچھا سوچنا، یعنی یہ والی کسی کے لیے اچھا سوچنے والی جو بات ہے وہ تو دل کے اندر ہے نا، وہ تو باہر کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی، تو کتنی چھوٹی سی ہم چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں اس کو، کہ کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا، کسی کو جو ہے وہ کچھ پیسے دے دینا، ہم کہیں اس سے کیا ہوگا یار، یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، لیکن وہ اتنی چھوٹی سی بھی نیکی کے ذرے کے برابر بھی، وہ بھی جو ہے وہ نظر آئے گی وہاں پہ، اور وہ اس کی جو شکل ہوگی وہ خوبصورت ہوگی وہاں پہ، کیونکہ وہ کاؤنٹ ہو رہی ہوگی۔
اس طرح ہم نے حدیث میں پڑھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر ایک جو جوں کے انڈا ہوتا ہے، جو جوں ہمارے سروں کے اندر ہوتی ہے، اس کی جو انڈا ہوتا ہے اس کے برابر کی، اس کے وزن کے برابر بھی اگر کسی کی کوئی نیکی ہے تو وہ اس کو جنت میں داخل کروا دے گی. یعنی کہ یعنی اتنا سا فرق بھی جو ہے، اگر نامہ اعمال کے سمجھ لیں کہ ناپنے کے لیے اتنا سا فرق بھی جو پڑ گیا تو اس کو جنت میں داخل کروا دے گا، اگر وہ بھاری ہو گیا وہاں سے اتنے سے فرق سے بھی. اور اگر اتنا سا فرق اس کی برائی کی اس میں پڑ گیا اور وہاں سے وہ بھاری ہو گیا تو اس کو دوزخ میں داخل کروا دے گی. تو کبھی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکیاں یا چھوٹی سی چھوٹی برائیوں کو جو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو بہت چھوٹی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یا اس سے کیا ہو جائے گا. تو اس سے جو ہے وہ بہت کچھ ہو جاتا ہے اس سے بھی. پھر کیا ہے، جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. آگے سورہ عادیات مکی صورت ہے. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کہ پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں اور اپنی ٹاپوؤں کی اس کی چنگاریاں نکلتی ہیں، کیونکہ ظاہر وہ تیز تیز اگر دوڑ رہے ہوں کسی، کیونکہ وہ لوہا ہوتا ہے تو اگر گرم ہو جائے یا اس طرح سے ہو جائے تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. پھر کیا ہے، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں اور پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں جب بھاگ رہے ہوتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے. لیکن یہ اتنی بڑی چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ یہ سب چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، اور قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان بہت ہی ناشکر ہے. اس کو جو دے دو اس کا دل ہی نہیں بھرتا، کبھی بھی شکر کے اوپر آتا ہی نہیں ہے کبھی بھی کسی بھی طرح. تو پھر اور وہ خود اس پر گواہ ہے، ہم خود گواہ ہیں اپنی ناشکری کے اوپر. کون ہے آپ لوگوں میں سے یا میرے میں سے جو کہہ سکے کہ میں تو بہت شکر گزار ہوں، میں نے تو آج تک کبھی ناشکری کی ہی نہیں؟ کوئی بھی نہیں ہوگا میرا خیال ہے ہم میں سے. اور جو ہے وہ پھر میرا خیال ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے دوبارہ کہ کہیں واقعی کہیں نہیں کی، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے. تو پھر اور وہ خود اس کے اوپر گواہ ہے، اور وہ مال اور دولت کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے. یہ بھی اس پہ بھی ہم گواہ ہیں، واقعی یہی معاملہ ہے. ہمارا دل ہی نہیں بڑھتا، اور لے لیں اور لے لیں اور لے لیں اور لے لیں، یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے، بس اسی کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اس کے آگے دیکھتے ہی نہیں ہیں آگے کیا آ رہا ہے. تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ بھی دفن ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے، جو کچھ پوری دنیا سے چھپایا ہے اپنے آپ میں بھی جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں کبھی کسی سے کیا، اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. دیکھیں یہ والی جو چیز ہے کتنی خوفناک ہے کہ سینوں والی چیزوں کے بھی جو ہے وہ یہ تو خیر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سینوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نہیں، مدنی صورتوں میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جو سینوں کے اندر مطلب خیالات چلتے ہیں یا اس طرح کے معاملات چلتے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ چیز تو بہت مشکل ہے سینوں کو جو ہے وہ بالکل ٹھیک رکھنا ہر وقت، دلوں کو بالکل ٹھیک رکھنا ہر وقت. لیکن اس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ گمان جو ہے وہ بعض اوقات بعض گمان گناہ بھی ہیں، ان کے اوپر پکڑ ہوتی ہے. جو ہم حد سے زیادہ گمان کرتے ہیں کہ اس نے اس لیے یہ بات کہی ہوگی، اس نے دل میں یہ سوچ کے یہ بات کہی ہوگی، اس نے یہ کر دیا ہوگا، اس نے وہ کر دیا ہوگا. یہ گمان جو ہے دوسروں کے بارے میں غلط گمان رکھنا اور بدگمانی کرنا، ہر وقت 24 گھنٹے دوسروں کے بارے میں بدگمانی ہی کرتے رہنا، تو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ بعض گمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن کے اندر ہی کہ وہ گناہ بھی ہوتے ہیں. حد سے زیادہ گمان نہیں کرنے چاہیے، حد سے زیادہ جو ہے وہ دوسروں کے اوپر شک کرنا یا حد سے زیادہ جو ہے وہ نیتوں پہ شک کرنا، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے. اور باقی جو اور چیزیں ہمارے دلوں میں چلتی ہیں، جس طرح گناہ کی اسپیسیفکلی کوئی بات ہے کہ میں دل میں سوچا خدا نہ خواستہ میں یہ کام کروں گی لیکن میں نے وہ کیا نہیں، بس میرے دل میں ہی آئی وہ بات، تو پھر اس پہ پکڑ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور میرے دل میں آئی اور میں نے وہ نہیں کیا تو مجھے ایک نیکی ملے گی اس کے بدلے میں، حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے بارے میں. لیکن اگر میرے دل کے اندر جو ہے وہ آیا اور پھر میں کر گزری یا میں نے کسی اور سے اس کا وہ آئیڈیا شیئر کیا کہ بھئی یہ کام ایسے بھی ہو سکتا ہے، اس گناہ کو جو ہے نا ایسے کر کے نہیں ایسے کرتے ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں، تو وہاں بھی میری پکڑ ہے کہ میں نے وہ جو میرے دل میں خیال آیا تھا اس کو یا تو میں نے کسی کو بتا دیا یا پھر اس نے وہ کام کیا اور یا پھر میں نے وہ کام خود سے کیا. تو وہاں پہ جو ہے وہ پکڑ ہوگی اس چیز کی. پھر کیا ہے کہ اس رب یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا، اندر باہر جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کھل کے سامنے آ جائیں گی. پھر کیا سورہ القاریہ مکی صورت ہے. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے عظیم حادثہ. دیکھیں بار بار نا یہ چیزیں آئیں گی اور اس کا اسی طرح کا انداز ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے، تمہیں کیا پتا وہ کیا چیز ہے. تو یہ زور دینے کے لیے ہے کہ یہ ایک بات کا جو تجسس ہے اس کو ابھارنے کے لیے ہے. اور وہ دن جب سب کے سب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھمکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. جیسے اڑتی ہے نا ہوا میں ایک وہ اڑتا ہے، کیا کہتے ہیں، رواں رواں سا اڑتا ہے، اس طریقے سے. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے کریں ہمارے پلڑے بھاری ہو جائیں اچھائیوں کے، اس پہ چاہے
مطلب بس بھاری ہو جائیں، وہ نیچے چلے جائیں، ہم جنت میں چلے جائیں کسی طریقے سے، کوئی اچھے کام ہم دنیا میں ایسے کر لیں کہ وہاں پہنچ جائیں، وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اس کی دل کی پسند جو بھی ہے نا وہ وہاں پہ ہوگا۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، اس کی جائے قرار ایک بہت گہری کھائی ہے جس کے اندر اس کو پھینک دیا جائے گا۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کھائی جو ہے وہ بہت زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھیں۔ آگے سورۃ تکاثر، مکی صورت ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی جو دھن ہے اس نے غفلت میں ڈال دیا۔ ہمارا سارا کمپٹیشن صرف دنیا کے لیے ہی ہے۔ اس کے پاس یہ گھر ہے، اس کے پاس یہ کپڑے ہیں، اس کے پاس یہ جوتے ہیں، اس کے پاس یہ بیگ ہے، اس کے پاس یہ، اس کا گھر ایسا ہے، اس کا شوہر ایسا ہے، اس کی زندگی ایسی ہے، اس کی اولاد ایسی ہے، اس کے پاس میک اپ ایسا ہے، بس اس سے آگے تو ہماری سوچ ہی نہیں جاتی۔ اور اسی دھن کے اندر، اسی مگن میں بس گھر کو سجا رہے ہیں، اپنے آپ کو سجا رہے ہیں، اپنی وارڈروب جو ہے اس کو سجا رہے ہیں، بس اسی کے اندر جو ہے ہماری نمازیں بھی جا رہی ہیں، ہماری زکوٰۃ بھی جا رہی ہے، ہمارا ہر چیز، ہر سوچنے والا معاملہ صرف اسی کے اندر ہے، سوچ کہیں اور جا ہی نہیں رہی، سارا ٹائم یہیں جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اسی فکر کے اندر تم جو ہے وہ قبر تک پہنچ جاتے ہو، تو سوچیں گے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہم اسی فکر میں لگے رہیں، ساری زندگی لگے رہیں، ہماری نمازیں بھی گئیں، ہر چیز گئی، اور اینڈ پہ جا کے پتہ لگا کہ اب تو قبر میں جانے، یہ چیزیں تو یہیں رہ جانی ہیں، اور قبر میں تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ جانا، جو جانی تھی چیز اس کا ہم نے تیاری نہیں کی اس کے بارے میں۔ تو خدا نہ خواستہ ایسا وقت نہ آ جائے۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی زور دیا جا رہا ہے بار بار، ہرگز نہیں اگر تمہیں یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کو انجام کو جانتے ہوتے، یعنی کہ جو تم کرے جا رہے ہو بار بار، یہ صرف اسی کے اندر مگن ہے ہم کنٹینیوسلی، بس دنیا کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، سمجھ لیں۔ اگر اس کا ہمیں انجام پتا ہوتا تو ہمارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، ہم یہ نہ کر رہے ہوتے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، ہم پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں یہی کام، کیونکہ شاید ہمیں یقین نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس ابھی بہت ٹائم ہے، ہم نہیں، وہ اس کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں ہمیں کیوں یہ خوش فہمی ہے ہر ایک کو ہے ہم میں سے کہ نہیں میرے پاس تو ابھی بہت ٹائم ہے، نہیں 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 ایسا تو نہیں، ابھی تو کوئی بات نہیں، کل دیکھ لیں گے، پرسوں دیکھ لیں گے، کل سے منڈے سے شروع کریں گے۔ یہ اس طرح کے دلاسے نا ہم اپنے آپ کو دیتے رہتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں منڈے آنا ہے یا نہیں زندگی میں۔ اور تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، ظاہر ہے ہم میں سے ہر شخص نے دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے، وہ جو پل صراط ہے وہ دوزخ کے اوپر بنا ہوا ہے پل، جنتی ہو دوزخی ہو سب نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے، سب نے دوزخ کو دیکھنا ہے وہاں پہ۔ پھر سن لو کہ تم یقیناً اس کو دیکھو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان سب نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جن کو ہم یہاں اکٹھا کر رہے ہیں، ہر چیز کے بارے میں۔ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا کہ یہ گھر تھا، کیا کیا، کہاں سے آیا، کہاں اس کو لگایا، کیا کیا، ٹائم کے بارے میں پوچھ لیا، صحت کے بارے میں پوچھ لیا، یہ تو خیر بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، آنکھوں کے بارے میں پوچھ لیا، ناک کے بارے میں پوچھ لیا، کیا کریں گے، کیسے جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کہاں یوز کیا تھا اس کو، اس کا حق ادا کیا نہیں کیا، آپ کے کام میں لگایا نہیں لگایا، کون سا بندہ کہہ سکتا ہے مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں میرے سے پوچھ لیں، اولاد کے بارے میں پوچھ لیا، کیسے جواب دیں گے، مال کے بارے میں پوچھ لیا، ایک ایک پائی کے بارے میں پوچھا جانا ہے، کیسے جواب دیں گے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ وہ وہاں لگا دیا، وہ وہاں لگا دیا، وہ اس حرام کام میں لگایا، وہ تو میرا یہ دل کر رہا تھا۔ پھر وہاں پہ جو کام آنے والی چیز ہے وہ تو وہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھیج دیا آگے، لوگوں کو دے دیا، لوگوں کی مدد کر دی، یا پھر اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ نکال دی لوگوں کے صدقات کے لیے، یہ ساری چیزوں میں جو لگا دیا صرف وہی کام آنے والا ہے، باقی جو میرے کپڑوں پہ لگ رہا ہے، میرے گھر پہ لگ رہا ہے، وہ تو کسی کام نہیں آنے والا، اس کا تو الٹا جواب دینا پڑے گا، وہ ایسے اس لیے لگایا وہاں پہ، وہ اس لیے لگایا، تو کیسے کریں گے وہ کام، تو بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ آسان حساب لیں، لمحہ حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لیں، ہم سے کچھ نہ پوچھیں۔ آگے چلتے ہیں، سورہ عصر ہے، مکی صورت ہے۔ اللہ کا نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، وقت کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وقت کو جو ہے وہ تانے نہیں دینا چاہیے، وقت ہی برا ہے، یا یہ تو وقت ہی منحوس ہے، جس آج کل بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2020 جو ہے وہ تو منحوس ہے، مطلب یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے، وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک مخلوق ہے، وقت جو ہے اس کو جو ہے وہ تانے نہیں دینے چاہیے، وقت اچھا اور برا آتا رہتا ہے، اس کو نہیں کہنا چاہیے یہ منحوس ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے یہ اس حالت کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے ہی اعمال ہیں جس کی وجہ سے اچھا وقت بھی آتا ہے، اپنے ہی اعمال ہیں جس کی وجہ سے برا وقت بھی آتا ہے، ہم جب تک نہیں بدلتے دنیا نہیں بدلتی، ہم جب تک نہیں بدلتے وقت نہیں بدلتا۔ تو پھر آگے چلتے ہیں، انسان در حقیقت خسارے میں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے خسارے میں ہی پیدا کیا ہے، وہ بس نقصان ہی اٹھاتا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، محنتیں کرے گا، مشقتیں کرے گا، اور اس سے چیز کیا خریدے گا، گھٹیا ترین، پوری زندگی کی محنت کر کے ہم نے یہ گھر بنایا اور اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، آگے کے گھر کے بارے میں سوچا ہی نہیں،
تو ہمیشہ خسارے میں ہی رہے گا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے. بس یہ صرف ان کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے وہ مطلب کہ ایک فائدے کا سودا نہیں کر رہا. وہ اپنے ٹائم کو جو اچھی چیز میں نہیں لگا رہا، اپنے مال کو اچھی چیز میں نہیں لگا رہا، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی ہیلتھ کو، ہر چیز کو جس طریقے سے بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس کو اچھی چیز میں نہیں لگا رہا، تو وہ پھر گھاٹے میں ہی ہے. کیونکہ جو دنیا کی ساری چیزیں ہیں یہی رہ جانے والی ہیں، یہ کوئی نفع بخش سودا نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے والے، اب نصیحت کرنا کتنا مشکل کام ہے دوسرے کو، کہ بھائی نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں ایسے کرو، مطلب اگلا بندہ منہ ہی نہ توڑ دے. تو یہ چیز کرنا کتنا مشکل کام ہے. اور صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں کہ ڈٹے رہو، کوئی بات نہیں، مشکل ہے آج، ابھی آج ہے کل نہیں رہے گی، انشاءاللہ وقت صحیح ہو جائے گا. تو یہ سارے معاملات. آگے ہے سورہ ہمزہ، مکی صورت ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو کہ نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں کو تانوں والی باتیں کرتا ہے. یعنی تانے دینا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہر اس شخص کے لیے تباہی ہے. ویل کا ہم نے پہلے بھی مطلب ویل للمطففین بھی ہم نے کل پڑھا تھا کہ بہت شدید ترین تباہی ہے. شدید ترین تباہی یعنی تباہی کی اب سمجھنے بہت ایکسٹریم قسم کی جو شکل ہے وہ اس کو ویل کہتے ہیں. اور وہ متففین کل ہم نے پڑھا تھا، ہیرا پھیری کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے، ان کو کہتے ہیں متففین. اور یہاں پہ آ گیا کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ لوگوں کو جو ہے وہ تانے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے لوگوں کی. تو اس شخص کے لیے جو وہ ویل ہے، اس شخص کے لیے شدید ترین تباہی ہے، جو کہ جس کے زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے. اور پھر جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یعنی اس کو میں سنبھال کے رکھوں، کتنے رہ گئے کتنے چلے گئے، بس اس کی ہی دھن ہے ہر وقت، اسی کو کمانے میں، اسی کو اڑانے میں، اسی کو سنبھالنے میں، اسی سے جو ہے وہ مزید کام کرنے میں، اس کو خدا بنایا ہوا ہے. تو پھر ہرگز نہیں، یہ وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ پر پھینک دیا جائے گا. اور تم کیا جانو کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ ہے کیا؟ اللہ کی آگ ہے وہ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی. سوچیں ذرا، اتنی زیادہ کوئی آگ ہے جو کہ باہر سے ہی اس کی حدت، اس کی جو تپش ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ صرف سکن کو نہیں جلا رہی، وہ ڈائریکٹلی دل تک پہنچ رہی ہے. دل تک، اندر تک اس کی جو ہے وہ گرمی، اس کی جو جلن ہے وہ محسوس کر رہا ہے. اندر ابھی وہ گئی نہیں ہے، باہر سے ہی اس کی وہ جلن جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے. اور ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، یعنی وہ نکل نہیں پائیں گے. جیسے ایک پریشر کوکر کے اندر بند کر دیا جاتا ہے نا چیز کو، کہ اب اس نے پکنا ہے اس کے اندر، اور وہ گل سڑ جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ نرم ہو جاتی ہے، اور سوچیں کہ اس کو پھر سے دوبارہ سے ویسے ہی کر دیا جائے، اور یہ مطلب فار ایور یہ پروسیس چلتا ہی چلا جائے، خدا نہ خواستہ کسی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بچائیں، یہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. اگلی صورت فیل ہے. یہ تو واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، کافی سارے لوگوں نے جو ہے وہ اس کے ورک شاپ بھی کی تھی. یہ ساری وہ والی صورتیں ہیں، میرا خیال ہے کافی سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہوگا پہلے سے. پھر کیا ہے کہ سورہ فیل ہے، مکی صورت ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ وہی والا واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو ابرہا تھا وہ اپنا لشکر لے کے آ گیا تھا کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے، اور وہ ایک کرسچن تھا، اور اس نے کہا کہ بھئی سارے لوگ یہاں پہ کیوں آتے ہیں، وہ میرے جو ایک رومن امپائر ہے وہاں پہ آیا کریں، اور یہاں کیوں طواف وغیرہ کر رہے ہیں. تو اس کو یہ چڑ چڑھ گئی تھی. پھر اس نے کیا کیا کہ وہ اپنا ہاتھی لے کے آیا. اس وقت ہاتھی جو تھے بہت بڑی پاور تھی، اور مطلب اس کو گرا دینا یا اس کا مقابلہ کرنا پاسبل نہیں تھا بیسیکلی. تو پھر کیا ہوا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ رب نے کیا کیا، کیا اس نے ان کی تدبیر کو بالکل جو چکنا چور نہیں کر دیا؟ اپنی طرف سے بڑی کوئی پلاننگ کر کے آئے تھے، سب کے سب مکہ والے بھی ڈر گئے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ اب ان کا مقابلہ کیسے کریں. وہ لوگ تو پہاڑوں میں چلے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ خود ہی بچا لیں گے، ہمارے میں تو ہمت نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا کہ ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. ابابیل اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور بہت چھوٹے سے پرندہ ہوتا ہے وہ، کوئی بہت بڑا پرندہ نہیں ہوتا، بہت چھوٹا سا ایک مٹھی کے برابر وہ پرندہ ہوتا ہے، جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی پھینک رہے تھے. ان کے ہر ایک کی چونچ کے اندر ایک ایک جو ہے وہ پتھر تھا، اور وہ مطلب تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نشان زدہ پتھر تھا کہ کس کے اوپر وہ گرنے والا ہے. اور جس کے اوپر وہ گرا وہ اس طرح سے گرا کہ وہ سر سے داخل ہوا اور وہ نیچے تک اس کو چیرتا چلا گیا. وہ مطلب بالکل دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے وہ سب کے سب. اور پھر ان کا حال ایسے ہو گیا کہ جیسے کہ جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، یعنی جانور جو درمیان سے کھا لیتے ہیں، سائڈوں سے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اس طرح سے وہ ٹکڑے ٹکڑے، اور برے طریقے سے ان کا حال برا ہو گیا، ہاتھیوں کا بھی اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے اوپر آئے تھے. آگے ہے سورہ قریش، مکی صورت ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، یعنی کہ اب ظاہر ہے وہ دو طرح کے سفر کرتے تھے. یہ بھی میرا خیال ہے ڈیٹیل آپ لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو پتا ہوگی
کہ وہ دو طرح کے سفر کرتے تھے. گرمیوں میں جو ہے وہ ایک ڈائریکشن میں جاتے تھے جہاں پہ جو ہے وہ ٹریڈ کے لیے یا پھر اپنی تجارت کے لیے مال وہاں پہ فروخت کرتے تھے, اوپر کی طرف جاتے تھے. اور سردیوں میں جو ہے وہ نیچے کی طرف آ جاتے تھے, سمندر کی طرف آتے تھے نیچے کی طرف, کیونکہ وہاں زیادہ سردی نہیں ہوتی تھی اور وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ لوگ جو ہے وہ خرید و فروخت کا کام کرتے تھے. تو گرمیوں میں جو ہے وہ نارتھ کی طرف جاتے تھے اور سردیوں میں جو ہے وہ نیچے کی طرف آتے تھے, تاکہ یعنی دونوں پورا سیزن جو ہے وہ ان کا کام شام جو ہے وہ چلتا رہے. تو وہ مانوس ہو گئے تھے اس چیز کے لیے, لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک اور پیاس سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا. ٹھیک ہے, تو مطلب اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے معاملات, یہ اس کا سمجھ عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا کہ کہاں تمہیں جانا چاہیے, کہاں جو ہے وہ فائدہ ہے, اور یہ سب چیزیں تو اللہ کی طرف ہی جو ہے وہ واپس جانا چاہیے. آگے سورہ ماعون مکی صورت ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی سزا و جزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر ایک دوسرے کو اکساتا نہیں ہے. یعنی صرف خود نہیں دینا, دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے, دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس طرح کے موقع پرووائڈ کرنے ہیں, دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس کام میں اپنے ساتھ لگانا ہے یا ان کے ساتھ لگنا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلائیں, لوگوں کا مدد کریں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. یعنی ایک پڑھ لی ایک چھوڑ دی, ایک جو ہے وہ, یا اگر پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں پڑھا کیا, ٹکرے مار کے کھڑے ہو گئے. تو یہ والی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے حرکتوں سے محفوظ رکھیں. یہ سب کرتے ہیں ہم کہیں نہ کہیں, کسی نہ کسی دن, کسی نہ کسی ٹائم پہ ہم سب پہ یہ والا وقت گزرتا ہے جس پہ ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں, کیونکہ تباہی آ رہی ہے یہاں پہ اس چیز کے اوپر. اور ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے, عام تباہی کا لفظ نہیں استعمال ہوا. ٹھیک ہے, عام تباہی کا لفظ چھوٹی موٹی تباہی نہیں ہے, یہ بہت بڑی تباہی ہے جو کہ ہم اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنے لیے سمیٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حرکتوں سے بچائیں جو ہم کرتے رہتے ہیں. اور جو ریاکاری کرتے ہیں, دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں, اچھے کام تو کرتے ہیں, محنتیں بھی کرتے ہیں, ٹائم بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے, محنت بھی لگتی ہے, لیکن وہ سارا کا سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے. اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. یعنی لوگوں نے عام سی ایک چیز مانگ لی, کوئی چھوٹی سی چیز مانگ لی, کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے تھی یا کوئی اس طرح ڈیلی روٹین کی کوئی چیز تھی. جس طرح پاکستان میں تو یہ چیز بڑی کامن ہے. ٹھیک ہے, مجھے یاد نہیں ہے کس نے اس کی جو ہے وہ تفسیر کی تھی, لیکن بہت اچھی تفسیر کی تھی جس نے بھی کی تھی, کہ عام طور پہ تو یہ چیز جو ہے وہ بہت پاکستان میں تو کامن تھی, اب تو اتنی زیادہ نہیں رہی. ٹھیک ہے, اب محلہ سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے, لیکن اس میں اس طرح ہوتا تھا کہ بھائی فلاں چیز ختم ہو گئی ہے, فلاں سامنے والے سے مانگ لو, اس سے مانگ لو, اس سے مانگ لو. یہاں پہ تو یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی ایون اگر یہ چیز ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی چیز لی بھی ہے تو اس کو خراب ترین کر کے, یا اگر وہ بندہ جو ہے وہ واپس نہیں مانگے گا, یا وہ جو ہے وہ اس کو مطلب وہ پٹ نہیں جائے گا اس کے آگے, تب تک ہم واپس بھی نہیں کریں گے. اور اگر واپس کریں گے بھی تو اس کو خراب کر کے یا اس طریقے سے, اور پھر کہیں گے کہ اگر وہ واپس آپ سے پیسے مانگ رہا ہے اس چیز کے, یا کچھ اس طرح سے آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ چیز خراب ہو گئی ہے کچھ اس طرح, تو اس کو ہم برا سمجھ لیتے ہیں, یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کتنا جو ہے وہ برا آدمی ہے کہ اس طرح سے کر رہا ہے. تو یہ سارے جو معاملات خراب کرنے والی چیزیں ہیں, یہ وہی والی چیزیں ہیں کہ جس سے آپس کے معاملات خراب ہوتے ہیں چھوٹی موٹی چیزوں کی وجہ سے. تو پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو ہے وہ بخل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر کوئی مانگ رہا ہے چھوٹی موٹی معمولی چیزیں تو وہ دے بھی دینی چاہیے, اس میں کچھ نہیں اتنا زیادہ چلا جاتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. سورہ کوثر ہے, مکی صورت ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم کو کوثر عطا کیا, حوض کوثر جو کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے. بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو, تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ لوگ الزام لگاتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے, ان کی تو پیچھے سے بھی ساری جو ہے وہ ظاہر ماں باپ بھی نہیں تھے, ماں بھی نہیں تھی, پھر دادا کے بھی انتقال ہو گیا, پھر جو چچا تھے وہ ان کی کفالت کر رہے تھے, ابو طالب جو تھے ان کی بھی وفات ہو گئی. تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تو جڑ کٹا ہے, ان کے تو پیچھے بھی کوئی نہیں ہے, آگے بھی اب کوئی بیٹا نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جو تھے وہ اداس تھے. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ والی جو ہے وہ صورت نازل فرمائی کہ تمہیں ان سے بہت بہتر چیز دی گئی ہے جو کہ حوض کوثر ہے, جو کہ ان کے پاس کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یعنی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, وہ کسی نبی کے پاس بھی نہیں ہے, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اس صورت کے ذریعے سے. آگے سورہ کافرون مکی صورت ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. کہہ دو کہ اے کافرو, میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو, نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی ہمارا طریقہ الگ الگ ہی ہے, یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا فائنلی. اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی ایک ہی چیز جو ہے وہ بار بار آ رہی ہے بہت زیادہ ایمفیسس کے ساتھ کہ یہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر کیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے.
تو اسی پہ جو ہے وہ بالکل ڈٹ جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ ڈفرینسز ہیں، جس ہم بھی یہاں پہ رہتے ہیں، یہ ڈفرینسز ہیں، ہم ٹوٹلی انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے یہاں پہ، جو مرضی کر لیں. اگر کوئی بندہ پریکٹسنگ ہے، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ دین کو ذرا سا بھی اس کی طرف ہے، اس کا ایک سمجھ لیں کہ دل کا لگاؤ ہے دین کی طرف، تو یہاں پہ وہ ٹوٹلی انٹیگریٹ نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لے وہ. یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ شراب سے شروع ہوتی ہے، شراب نہیں پی جا سکتی. ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر گوشت وغیرہ ظاہر پسند کرتے ہیں، وہ نہیں کھایا جا سکتا. تو پھر اس بات کو مان لیں کہ ان کے لیے ان کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ہم ٹوٹلی انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے. اس پہ جو ہے وہ پریشان ہونا، اس پہ سوچنا، اس پہ سمجھنا، اس پہ پاگل ہونا، یا اس پہ جو ہے وہ بالکل عجیب طریقے سے جو ہے وہ بہیو کرنا کہ یار یہ ہمارے ساتھ ایسے ہیں، ان کے ساتھ ایسے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے ہم انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے اس طریقے سے. تو ہمارے ساتھ ظاہر رویہ ڈفرینٹ ہی ہوگا، اس میں کوئی اتنا زیادہ پریشانی ہونے والی بات نہیں ہے. پھر کیا آگے چلتے ہیں. سورہ نصر ہے، مدنی صورت ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دیکھ لو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. یعنی فتح مکہ کی وہی بات ہو رہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اللہ کے دین میں داخل ہو رہا تھا. تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اور یعنی اس پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر فتح مل جاتی ہے یا اس طرح سے جو ہے وہ ایک فائنل وہ چیز ہو جاتی ہے جو کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہو سکتی ہے، تو پھر اس پہ جو ہے وہ اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. آگے سورہ لہب مکی صورت ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا. ابو لہب جو تھے وہ چچا تھے تو نہیں تھا، چچا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ بہت خلاف تھے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی چیز کے. اس کا مال جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی وہ رو بھی یعنی اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی تھی، کیونکہ وہ ٹھیک ہے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر بڑا بڑا کے لگائی ادھر وہ اس طرح کے. تو اس کی گردن میں مونجی کی رسی ہوگی قیامت والے دن. تو یہ اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا کہ کیا ہوگا. سورہ اخلاص مکی صورت ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. کہو وہ ایک اللہ ہے بالکل اکیلا، اللہ کے مطلب سب چیزوں سے بے نیاز ہے. سمد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، مطلب کسی بھی کام کو چلانے کے لیے اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہی کافی ہے ہر چیز کے لیے، اور وہ سب اس کے محتاج ہیں. باقی سب جتنے بھی ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ سب اسی کی محتاج ہیں. وہ اکیلا ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی بھی اس سے جیسا نہیں ہے. کوئی بھی کسی بھی صفت میں اس کے جیسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ سب سے اونچا ہے. پھر سورہ فلق ہے مکی صورت ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو کہ اس نے پیدا کی ہے. ہر چیز اچھی بری جو بھی ہے، جس کی جو بھی نیچر ہے، جس کی جو بھی انسان ہے اس کی نیچر گندی ہو سکتی ہے، یا پھر جنات ہیں جن کی نیچر کے اندر شر ہو سکتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے والی جو چیز ہے، ہر چیز کے شر سے جو ہے، یا پھر کوئی موذی جانور ہے، سانپ ہے، کچھ بھی، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں. اور پھر رات کی تاریکی سے اور اس کے شر سے، یعنی رات میں جو ہے وہ ظاہر بلائیں اترتی ہیں، ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے. اسی طرح جو شیاطین ہیں وہ تھوڑے زیادہ سمجھ لیں کہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں رات کے ٹائم پہ. تو یہ ہر چیز جو بھی ہوتی ہے رات کے ٹائم پہ، اس کے ہر چیز کے شر سے جو ہے میں پناہ مانگتا ہوں. اور گرہوں میں پھونکنے والیوں سے یا والوں سے، یعنی جو گرے مانتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے تعویذ کر دینا یا دھاگے کرنا، اس میں گریں باندھ باندھ کے جو ہے وہ چیزیں پڑی جاتی ہیں، اور ہر گرہ کے اندر جو ہے وہ ایک، آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی یہ چیزیں بڑی کامن ہیں، آج ہم صبح بھی اس پہ بات کر رہے تھے. خیر لیکن یہ چیزیں بڑی کامن ہے کہ گرہیں جو ہے باندھی جاتی ہیں، ایک پورا لوپ ہونا چاہیے، ایک پورا سرکل ہونا چاہیے، یا پھر ایک تعویذ بھی جس طرح پورا باندھا جاتا ہے گروں کے ساتھ. یا پھر آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی بریسلیٹس اگر کسی نے گروں والے پہنے ہوئے ہوں، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے ٹھیک ہے، بند ہونا چاہیے اس کو بیسیکلی، تو پھر ہی اس کا اثر ہوتا ہے، ورنہ وہ اثر نہیں ہوتا. اگر کھلا دھاگا ہے اس کا اثر نہیں ہوگا، اس کو گرے باندھ کے باندھنا پڑے گا. وہ ایک سرکل ہونا چاہیے جس کا اثر ہوتا ہے، وہ حصار کہتے ہیں اس کو، سنا ہی ہوگا آپ نے لفظ. خیر ٹھیک ہے. تو اس میں پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی جو بھی اس طرح کی حرکتیں کرے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور حاسدین کے حسد سے، کہ جب کہ وہ حسد کرے، حاسد ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا 24 گھنٹے نقصان پہنچا رہا ہو، لیکن جب وہ حسد کرتا ہے تب مسئلہ پڑتا ہے. اس کے حسد کی وجہ سے نظر لگتی ہے، وہ حسد میں بہت آگے چلا جائے تو پھر وہاں پہ جادو ٹونا اور اس طرح کے فضول چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو اس سے جب بھی وہ حسد کرے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. آگے سورہ ناس مکی صورت ہے. یہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، یعنی پیچھے ہم نے پناہ مانگی ہر چیز کے رب کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اور اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو کہ بار بار پلٹ کے آتا ہے. وہ شیطان جاتا نہیں ہے ایک دفعہ وسوسہ ڈالنے کے بعد، وہ نئی نئی ٹیکٹکس کے ساتھ، نئے نئے طریقوں کے ساتھ، نئے نئے اب یہ آ گیا، اب یہ آ گیا، اب یہ آ گیا.
ٹھیک ہے، تو وہ بار بار پلٹ کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اور پھر جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یعنی جو شیاطین والی حرکات ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ جنوں میں ہی ہوں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف جنوں میں سے ہی شیاطین ہوں۔ وسوسے ڈالنا، لوگوں کو جو ہے وہ برائی کی طرف لے کے جانا، لوگوں سے جو ہے وہ ان کے اندر سے برائیوں کو نکالنا، برائیوں کو باہر لے کے آنا۔ ہر انسان میں اچھائی اور برائی ہوتی ہے، لیکن اس میں سے برائی والا جو لیول ہے اس کا، اس کو نکال کے جو ہے وہ باہر دنیا میں لے کے آنا، یہ انسان بھی کرتے ہیں اور جانور کہہ رہی ہوں، جنات بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دلوں میں وسوسے ڈالے، جو بھی دلوں کو جو ہے وہ خرابی کی طرف لے کر جائے، وہ چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو، اس سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگوں کا قرآن ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہو گیا ہے آج۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، ہم نے جو بھی پڑھا ہے آج تک، جتنا بھی ہم نے سیکھا ہے، جس نے جتنا بھی سیکھا ہے، سکھانے والے کو یا پھر سیکھنے والے کو یا آگے بھی ہم جس کو بھی یہ چیز سکھائیں، یا اللہ ہمیں سب سے پہلے اس پہ خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ ہم اس پہ خود عمل کریں، خود اس کو سیکھیں، مزید سیکھیں اس کو اور مزید سکھائیں اس کو، ہم سے قبول فرما لے۔ ہم نے بہت زیادہ ٹائم اس کے اوپر لگایا ہے، ہماری زندگی کے بہت زیادہ گھنٹے اس کے اوپر لگے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو اس کو قبول فرما لے، اس کو ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند بنا دے، کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ہماری نسلیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ہماری زندگیوں میں اس کو امپلیمنٹ کروا دے۔ ہمارے سے اس کو قبول فرما لے، اس سارے ٹائم کو، اس ساری کوشش کو جو ہم نے کی ہے اپنی طرف سے، یا اللہ پاک اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک یہ سلسلہ صرف یہیں ختم نہ ہو، اس کو ہمارے لیے ہر سال کے لیے جو ہے وہ اس کو آسان بنا دے، کہ ہم اس کو کرتے جائیں، اس میں آگے جاتے جائیں، اس میں مزید علم حاصل کریں، اور ہم میں سے جو بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہا، یا اللہ پاک ان سب کو سکھانے والا بنا دے۔ یہ ایک نہ رہے، یہ زیادہ ہو جائیں، سب کے سب ہو جائیں اس چیز میں شامل، کہ سب کے سب سکھانے والے ہو جائیں، اپنی اولاد کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو۔ یا اللہ پاک اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولاد کو یہ چیز سکھا دے، ہمیں سکھا دے یہ چیز، کہ ہم جو ہے وہ اس پہ عمل کرنے والے ہو جائیں، صرف پڑھ کے اس کو ہم اچھے غلافوں میں اپنی الماری میں نہ رکھ دیں، یہاں پہ اس کو ختم نہ کر دیں، اس پہ عمل کرنے والے ہمیں بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمارے لیے دین کو اپنانا، اس کے اوپر عمل کرنا آسان کر دے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ شیطان کہیں کسی بھی صورت جو ہے وہ ہمیں سکون نہیں کرنے دیتا، کسی بھی طرح سے جو ہم کرنے لگتے ہیں اس کے اوپر اس کا ایک الگ وار آ جاتا ہے، ہم اچھائی سوچتے ہیں اس کے اندر سے بھی برائیاں نکال لیتا ہے یہ ہم میں سے۔ یا اللہ پاک ہمیں اس کے وار سے بچا لے، یا اللہ پاک ہمارے دین کو بچا لے اس سے۔ ہم جب تیرے پاس آئیں، ظاہر سب نے جانا ہے، کسی ایک نے نہیں جانا، ہم سب نے وہاں جا کے کھڑے ہونا ہے، سب نے جواب دینا ہے۔ یا اللہ پاک اس جواب کے دن کو ہمارے لیے آسان کر دے، یا اللہ پاک اس جواب کو آسان کر دے، اس دن ہم سے بہت زیادہ مشکل حساب نہ لینا۔ یا اللہ کچھ نہ پوچھنا ہم سے، کچھ بتانے کی ہمت نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہمت ہوگی، کچھ بھی نہیں بتا سکیں گے، کیسے بتائیں گے؟ کچھ آج بھی کوئی حساب لینے لگے وہ حساب نہیں آتا، بھول جاتے ہیں سب کچھ۔ یا اللہ پاک اس دن کو آسان کر دے، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو کر دے۔ یا اللہ پاک ان کی شفاعت ہمیں عطا فرما، ہمارے لیے قبر کے عذاب کو ہم سے ٹال دے۔ یا اللہ وہ نہیں برداشت ہوگا، بالکل برداشت نہیں ہوگا۔ موت کے وقت جو فرشتے آئے ہیں ہمارے پاس، یا اللہ ان کی شکلیں اچھی ہوں، وہ ہمیں بہت پیار سے تیرے پاس لے کے آئے ہیں۔ یا اللہ ہماری روح کو پاک کر دے، اتنی گندی پوری زندگی کی جو غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، اللہ پاک بہت گندی کر لی روح اپنی، بالکل صاف کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کو، کسی طرح سے کوئی فکر نہیں ہے۔ کبھی فکر آتی بھی ہے پھر اور زیادہ مشکلات آ جاتی ہیں، اور زیادہ دنیا کے اندر ٹینشنیں آ جاتی ہیں، وہاں دھیان لگ جاتا ہے، وہاں کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں، پھر روح کو بھول جاتے ہیں۔ یا اللہ پاک بہت گندی کر لی ہوئی ہے، اتنی پاکیزہ اور اتنی پیاری روح آپ نے دے کے بھیجی تھی، بہت گندی کر لی ہے۔ اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں، ہمیں معاف فرما دیں، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں، جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، جو جان بوجھ کے نہیں کرتے، جو چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یا جن کے بارے میں نہیں پتہ کہ یہ گناہ ہے، کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ گناہ کریں۔ یا اللہ پاک ان سب کو معاف فرما دے، ہمیں وہ علم دے، ہمیں وہ ہدایت دے کہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں، ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اچھائیوں کو جو ہے اچھائیوں کے پلڑے کو بھاری کر لیں، کسی طریقے سے اس دنیا کے اندر وہ کام کر جائیں کہ اچھائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، کسی طریقے سے بچ جائیں۔ یا اللہ پاک بچنے کا راستہ نکال دے ہمارے لیے،
ہم نہیں بچ سکتے، ہمارے جو حالات ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، کسی بھی صورت نہیں بچ سکتے۔ آپ کی رحمت ہی ہے تو بچ جائیں گے، ورنہ نہیں بچ سکیں گے کسی بھی طریقے سے۔ اللہ پاک ہم پہ رحم فرما، ہماری حالتوں پہ رحم فرما۔ ہم بہت کمزور پیدا کیے گئے ہیں، ہم سے اپنے آپ سے نہیں بچا جاتا۔ ہمارے اپنے اندر ایک جو بھی ہمارے اپنے اندر جو خیالات آتے ہیں شیطان کی وجہ سے یا اپنے آپ کی وجہ سے بھی، ان سے ہم سے بچا نہیں جاتا، وہ ریزسٹ نہیں کیے جاتے، وہ ان سے نہیں بچا جاتا۔ کیسے بڑے بڑے فتنوں کا سامنا کریں گے؟ خدا نہ خواستہ دجال کا فتنہ آئے گا آگے چل کے، آنا تو ہے، وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے یا پھر ہماری اولاد کی زندگی میں آ جائے، کیسے بچیں گے اس سے؟ یا اللہ پاک ہمیں بچا لیں ان سب فتنوں سے جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں، دن رات ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں آ کے۔ ہماری اولاد کو بچا لیں یا اللہ پاک، جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جس کے پاس اولاد ہے اس کو نیک اور صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو بچا لیں۔ ہم تو شاید اچھے دور سے گزر چکے ہوئے ہیں، یا تو دور ہی اتنا برا آ رہا ہے، کس طرح بچیں گے؟ اولاد کس طرح بچے گی؟ ہماری نہ خود کی تیاری ہے، اولاد کی تیاری کس طرح کرائیں گے اس ٹیسٹ کے لیے جس کے اندر بھیجا گیا ہے؟ اپنی مرضی سے آئے بھی نہیں ہے، اپنی مرضی سے جانا بھی نہیں ہے، اپنی مرضی کے ٹیسٹ بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ اتنی مشکل میں صرف ایک چیز ہے پاس، اس کو بھی پتہ نہیں ہے ذرا سا بھی کہ کس طریقے سے اس کے ساتھ چلنا ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کے اندر سے اپنے لیے کس طریقے سے چیزیں نکالنی ہیں، کس طرح بچنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اتنے طوفان کے اندر آگے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کیسے بچنا ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں بچا لیں، آپ بھی بچا لیں گے تو بچ جائیں گے، ورنہ نہیں بچ سکتے، کسی طریقے سے نہیں بچ سکیں گے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دیں، ہماری جتنی غلطیاں، جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو اس کو پڑھنے میں، آپ کی کتاب کو، اس کو سکھانے میں، اس کو سیکھنے میں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں انہیں معاف فرما دیں۔ ہم سے جو جان بوجھ کی غلطیاں ہوئیں، جو جانے بوجھے بغیر ہوئی، یا اللہ پاک انہیں معاف فرما دیں، اس کو قبول فرما لیں، ہم سب کے لیے اس کو قبول فرما لیں۔ ہم سے اس کو، اس ساری کی ساری جو ٹائم ہے، جو ایفرٹ ہے، اس کو قبول فرما لیں، اس کے اندر ہمارے لیے برکت عطا فرمائے، ہمیں بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اپنی کتاب سے۔ اس کو سیکھنے اور سکھانے والا ہم میں سے ہر ایک کو بنائے، ہر ایک اس کا جو ہے وہ سیکھنے والا اور سکھانے والا، وہ بہترین وہ ہے اس دنیا میں جو سیکھتا اور سکھاتا ہے اس کو۔ اللہ پاک ہم سب کو بہترین لوگوں میں سے بنا دیں، ہم سب کو بہترین لوگوں میں سے بنا دیں، ہمارے آپس کے تعلقات میں ہمیں بہترین بنا دیں، ہمارے معاملات کو درست کر دیں، آپس میں دلوں میں محبتیں پیدا کر دیں۔ جس کی جو خلش ہے، جس کی جو پریشانی ہے، یا اللہ پاک جو ہم کسی سے بھی شیئر نہیں کرتے، سب کے دلوں میں ہے، یا اللہ پاک ان سب کو حل کر دیں۔ یا اللہ ان سب کے لیے آپ رحمت بن جائیں۔ یا اللہ پاک آپ ان کے جو ہے وہ مسئلے حل کر دیں۔ ہم سب لوگ جو ہے بہت پریشانی میں ہیں، سب لوگوں کی زندگی میں مشکلات ہیں، یا اللہ پاک آپ بہتر جانتے ہیں، آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا دلوں کے حالات، دلوں کی مشکلات۔ یا اللہ پاک آپ سب کی دلوں کو سکون عطا فرمائیں، سب کے دلوں کو، سب کی زندگیوں میں جو ہے وہ برکتیں عطا فرمائیں۔ ہمارے گھر کی زندگی، ہمارے میاں بیوی کے تعلقات، ہماری میاں بیوی کی زندگی کو اچھا بنا دیں۔ یا اللہ پاک بہت مشکل ہو گیا آج کے دور میں اس کو چلانا، بہت مشکل ہو گیا آج کے دور میں، اتنے فتنے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جگہ سے اسی رشتے کے اوپر آتے چلے جا رہے ہیں۔ یا اللہ پاک اس رشتے کو بچا لیں، ہماری سوسائٹیز کو بچا لیں، مسلمان جو آگے قومیں آ رہی ہیں، آگے نسلیں آ رہی ہیں، اللہ پاک ان کو بچا لیں، ہر طرح کے فتنے سے ان کو بچا لیں۔ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں، جس کے پاس اولاد ہے اس کو نیک اور صالح بنا دیں۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے گھر کا جو ہے وہ اپنے گھر کا حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جو یہ مصیبت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے کہ ہم مسجد نہیں جا سکتے، ہم آپ کے گھر نہیں آ سکتے، یا اللہ پاک اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دیں، ہمیں معاف فرما دیں۔ ہمارے طرف سے ہر طرح کی جو بھی جھوٹے دل سے کرتے ہیں، سچے دل سے کرتے ہیں، یا اللہ پاک ہر طرح کی استغفار جو ہم کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیں۔ یہ ساری مصیبتیں ہماری اپنی وجہ سے ہمارے اوپر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ نہیں کرتے، یہ ہم خود کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر یہ مصیبتیں لاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیں، ہم سے ان مصیبتوں کو دور کر دیں۔ ہمارے لیے جو پریشانیاں ہیں، جو بیمار ہیں، اتنے ینگ ینگ لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو اپنی رحمت میں رکھنا، ان سب کو اپنے طرف، اپنی پاس بلند درجات عطا فرمانا، اور جو اس دنیا میں ہے اللہ پاک ان کو اس دنیا میں ہوتے ہوتے اپنی طرف واپس لے آئیں، تاکہ وہ آگے چل کے ان کے لیے مشکل نہ ہو، جہاں پہ جانا ہے، جس موت کے سے بچ نہیں سکتے اس سے، یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، اس موت کو آسان فرما دے، ہم سب کو جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ جتنے لوگ ہیں، جس نے سنا ہے، جس نے آگے چل کے سننا ہے، یا اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کے آپس کے معاملات اچھے کر دیں۔ یا اللہ پاک ہم بہت مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک ہمارے گھر کی زندگی، ہماری اولادیں، ہماری صرف سارا کا سارا مقصد یہ دنیا بن گئی ہے، اللہ آخرت کا تو سوچتے ہی نہیں ہے، ذرا نہیں سوچتے آخرت کے بارے میں۔
حالانکہ وہاں سب نے جانا ہے، ہم سب نے تیرے سامنے حاضر ہونا ہے، سب نے وہاں کھڑے ہونا ہے یا اللہ پاک، ہمیں معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری اولادوں کو معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما دے، ہمارے بہن بھائیوں کو معاف فرما دے، جتنے لوگ دنیا میں بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، جہاں جہاں جس جس کی بھی زندگی میں کوئی پریشانی ہے یا اللہ پاک، جس نے دعا کے لیے کہا ہے، اتنی چھوٹی سوچ ہے، اتنی چھوٹی عقل ہے، یاد نہیں رہتا یا اللہ، بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتا کسی کے لیے بھی مانگنا، اپنی فرصت نہیں ختم ہوتی یا اللہ پاک، جو جس کے دل میں دعا ہے اس کو قبول فرما لے، جو دلوں کے اندر کی جو حالات ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہم میں سے کوئی کسی کے حالات نہیں جان سکتا، آپ ان کے حالات کو بہتر کر دیں، ان کے لیے آسانیاں کر دیں، ہر شخص جو بھی پریشان ہے اس کے لیے آسانیاں کر دیں، جہاں جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے یا اللہ پاک ان کے لیے مدد فرما دے، ان کی تو مدد فرما، ہم کچھ نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کے، کسی طریقے سے کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے یا اللہ، آپ ان کے لیے آسانیاں فرما دیں، ان کے لیے ان کے حالات بہتر فرما دیں یا اللہ پاک، ہم سب کو معاف فرما دیں، ہم یہاں سے اٹھیں تو اس طرح اٹھیں کہ جیسے بچہ نکلتا ہے ماں کے پیٹ سے بالکل پاک صاف، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے یا اللہ پاک، اس محفل کو جہاں جہاں بھی کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے، ہم بہت دور ہیں سارے ایک دوسرے سے یا اللہ پاک، اس محفل کو جس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے یا اللہ پاک، ان سب کو باعث برکت ہماری زندگیوں کے اندر بنا، ہمارے گھروں کے اندر اس محفل کو باعث برکت بنا، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائیے یا اللہ، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں سے سکون نکل گیا بالکل یا اللہ، ہمیں ذرا سکون نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ذرا بھی ایمان نہیں بچا، ہر چیز ختم ہو گئی، ہم نے خود ختم کر دی اپنے ہاتھوں سے یا اللہ پاک، ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں واپس لے آئیں اپنی طرف، ہماری آخرت آسان کر دیں، ہمیں اس جہنم کے عذاب سے بچا لیں جس کے بارے میں ہم نے اتنا پڑھا لیکن پھر بھی کچھ بھی اثر نہیں ہوا ہمیں، ہماری آنکھوں سے آنسو تک نہیں نکلے یا اللہ، کہ اس کے اندر ہی جا رہے ہیں، اسی راستے پہ چلتے چلے جا رہے ہیں جو سیدھا جہنم میں جا کے گر رہا ہے، یہاں کی آگ ہم سے بالکل برداشت نہیں ہوتی، وہاں کی کیسے برداشت کریں گے، اور اتنی بہادری سے ہم اسی کی طرف جاتے چلے جا رہے ہیں اور بالکل بھی نہیں سوچ رہے کہ وہاں جا کے کہاں گریں گے یا اللہ، ہمیں بچا لیں، ہمیں اس دنیا کے اندر اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس سے بچ جائیں، ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، ہمیں جنت الفردوس کی محفلیں عطا فرمائے جہاں پہ ہم سب بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کریں، ہم ابھی بہت دور ہیں، ہمیں وہاں پہ قریب رکھنا، ہمیں وہاں پہ ایک دوسرے کا ساتھ عطا فرمانا یا اللہ پاک، ہماری زندگیوں کو سنوار دیں، ہمیں شیطان سے بچا لیں، ہمیں شیطان سے بچا لیں یا اللہ، ہم نے قرآن میں پڑھا کہ وہ کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس شخص کے کہ جس کو آپ اپنے لیے خالص کر لیں یا اللہ پاک، ہم سب کو اپنے لیے خالص کر لیں، ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص کر لیں، ہماری اولاد کو اپنے لیے خالص کر لیں، ہمیں جانے نہ دیں کہیں پہ بھی، وہ بہت دور لے جائے گا ہمیں، طاق میں بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت طاق میں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا وہ کس طریقے سے ہم پہ حملہ کرتا ہے اور ہم کس طریقے سے اس کے وار کے اندر آ جاتے ہیں یا اللہ، ہمیں معاف فرما دیں، ہماری کوتاہیوں کو، تو غلطیوں کو، جو ہم سے اونچ نیچ ہوتی ہے، جو ہم جان کے کرتے ہیں یا بغیر جانے کرتے ہیں، سب کو معاف فرما دیں، ہم یہاں سے اٹھیں تو بالکل پاکیزہ گناہوں سے پاک اٹھیں یا اللہ پاک، ہمیں معاف فرما دیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔